इब्रार जिया की आवाज पर मुड़ा। आनिया, भाभी, आनी। तभी एक साथ कई चीखें गूंजी। अंदर आते दानी, नोमी और बेहरा की चीखें बेसाख थी। चीनियों के पास खून से लथपथ पड़ी आनिया, वो भागकर इनके पास आए। बेहरा ने वक्त जाया किए बगैर वहां से भागते लड़के के पेट में गोली मारी, जो सीधा इसकी रीढ़ की हड्डी में लगी और वो गिरकर तड़पने लगा। आनी, आलम ने इसको उठाते कहा और बाहर को भागा। सारिब, सईद और शान किसी प्रॉब्लम के तहत लंदन गए थे। इस सब में आनिया, ईना भी गायब हुई थी। इब्रार कहाँ है? बाजार ने पूछा। बेरा ऊपर को भागी। वो सब भी इसके साथ गए। जहाँ परी बेहोश पड़ी थी, सारा और जिनी गायब थी। जिया भी नहीं मिल रही थी। अली खानजादे, मरने का दिन है लगता है तुम्हारा, वो जोर से चिल्लाते बोली और गन फेंकते बाहर को बढ़ी। बाजी, उसे रोको, उसे न जाने मेरा दिल घबरा रहा है। प्लीज बाजी, रोको उसको। आलम, तुम। भाभी, आप आराम करें प्लीज और हमारी फिक्र मत करें। दाही ने कहा, हमारी भाभी और हमारे शहजादों को कुछ ना हो बस। दानी ने मुस्कुरा कर कहा और नोमी को इसके पास छोड़ते वो वहां से निकले। भाई, आज जिंदा नहीं छोड़ेंगे, सारे ही दुश्मनों को हम नजर आते हैं। मतलब अभी तो शादी भी नहीं हुई, हमारी साले पीछे ही पड़ गए हैं। दानी ने दिल की भड़ास निकाली। दाही ने इसको घूरा। बस आज तो ये मरेंगे या हम। बाजार ने हतमी फैसला किया। सबने हाँ में सर हिलाया। तेरी मुख्तसर सी नवाज़िशें मेरा दर्द और बढ़ा न दे, मुझे ओढ़ने दे अजीज़ते, मेरी आदतें ना खराब कर। उफ, इतनी दिन हो गए बेरी को भी नहीं देखा, पता नहीं कैसी होगी। बस छोड़ बेर, जा और अपनी बेरी को मिला। वो ऑफिस में बैठा फाइल बंद करते बोला। सुबह से उसे बेचैनी सी हो रही थी। अब बात बर्दाश्त से बाहर हुई तो कोट कंधे पे डालते उठ खड़ा हुआ। हेड्स अप। ऑफिस से बाहर कदम रखते ही किसी पीछे से उस पर बंदूक तानी। बेरा ने मुंह बनाया, फिर खुद ही हंस दिया कि बेरा इसको यूं बनाते देखती तो इसका मजाक बना देती। सुना नहीं साले, उस आदमी का साला कहना था कि बेरा एक झटके से मुड़ा और घुमाकर टांग उसके पेट में मारी और गन छीन ली। लोगों का झुरमुट बनने लगा। इतने दिनों बाद कुछ मिर्च मसाला देखने को मिला था। दूसरा आदमी ने आगे बढ़ते चाकू इसको मारना चाहा, जो बेयर ने पकड़कर उसके हाथ से इसकी गर्दन काट दी और नीचे गिरा खून जमीन पर बहने लगा। कमजोर दिल लोग वहां से भागे। हाँ रे कुत्ते, क्या भौंक रहा था? वो पीछे मुड़ते पहले वाले के पास आया जो पीछे को खिसक रहा था। वो माफी साहब, इतना कहती उसने मिट्टी हाथों में भरते बेर के चेहरे पर फेंकी, जो इसकी आंखों में घुसी। वो पीछे हुआ, लेकिन वो आदमी उठते ही गन इस पे तान गया। लेकिन पुलिस का सायरन सुन वहां से भागा। कहाँ गया कमीना? इतने बड़े बिजनेसमैन होकर आपको ये हरकतें जचती नहीं बेयर मलिक। पीछे से किसी की भारी आवाज सुनाई दी तो वो मुड़ा। सामने इंस्पेक्टर खड़ा था। जब कुत्ते पीछे पड़े तो इनको इनकी औकात दिखाना जरूरी होता है इंस्पेक्टर। चले फिर, ये रहे अरेस्ट वारंट आपकी। जेल में अजत जरूरत पेश आई है हमें। वो पेपर दिखाते बोले। कांस्टेबल हथकड़ियां लगाने के लिए आगे आया। बेयर की सुर्ख आंखें देखकर ही रुक गया। चलो। वो खुद ही जीप में जाकर बैठा। वो सब ही जीप में बैठते जीप भगा ले गए। लोग भी चाहे मगइयों करते अपने अपने कामों पे चल दिए। तेरे गरूर के मेयार से बहुत बुलंद हूँ मैं, तेरी पसंद का क्या जिक्र, खुद को बहुत पसंद हूँ मैं। सारा उठो, देखो हम कहाँ हैं। जीनी ने सारा को उठाते कहा, जो परेशानी मसलती उठी। इर्द गिर्द नजरें दौड़ाते वो परेशान हुई। कोई हमें किडनैप कर चुका है सारा, अब हम क्या करेंगे? वो रोने लगी। जीनी, कुछ नहीं होगा, रोने से बेहतर है जो हमें बेरा ने सिखाया था वो याद करो। देखो यहाँ कुछ है जिससे हम बच सकें। वो इसको हिम्मत देती बोली। बेहरा ने इनको काफी ट्रक्स दिखाई थी ताकि वो कभी भी मुश्किल में अपनी मदद खुद कर सकें। वो सर हिलाती इस बड़े सारे रूम में कुछ इस्तेमाल की चीजें ढूंढने लगी। सारा के हाथ तो कुछ ना लगा, लेकिन जिनी को एक लोहे का रॉड मिल गया। गुड गर्ल, सारा ने उसके कंधे थपथपाते कहा। वो मुस्कुराई। सारा ने वहां मौजूद खिड़की से बाहर देखा, जहां काफी दूर गार्ड्स इनकी तरफ पीठ किए खड़े थे। अगर कांच टूटता तो वहां तक आवाज ना जाती। सारा, ये टेप रिकॉर्ड
ریکارڈ بھی ساتھ ہے نا تمہارے؟ اس کو جینی کی آواز سنائی دی۔ وہ مسکراتی مڑی۔ دانت کیوں دکھا رہی ہو؟ ہم نکل جائیں گے۔ سارا پرجوش ہوئی۔ کیسے؟ ایسے۔ سارا نے راڈ اٹھاتے کھڑکی کے کانچ میں دے مارا۔ کانچ ٹکڑوں میں تقسیم ہوتے زمین پر بکھرا۔ وہ جینی کا ہاتھ پکڑ کر کھڑکی سے باہر نکلی اور اسے نکالا اور ارد گرد دیکھتے جنگل کی طرف بھاگی۔ وہ لڑکیاں بھاگ رہی ہیں، پکڑو! گارڈ چیخا۔ وہ سب اپنی گنز اٹھاتے بھاگے جنگل کے بیچوں بیچ۔ وہ دونوں رکی۔ گارڈز قریب آ رہے تھے، ڈر سے ان کی جان نکل رہی تھی۔ سارا نے ٹیپ ریکارڈر فل آواز میں چلایا۔ جنگل میں ہلچل سی مچ گئی۔ جینی، اس درخت پر چڑھو! سارا نے ٹیپ ریکارڈر پوری قوت سے اپنے سے کافی دور پھینکا اور جینی کو بڑے اور گھنے درخت پہ چڑھایا اور خود بھی اوپر چڑھی۔ آواز مت کرنا جینی، ورنہ ہم مارے جائیں گے۔ بی بریو، اوکے؟ اچانک شیر کی غرانے کی آواز پر جینی نے چیخنے کے لیے منہ کھولا کہ سارا نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے آہستہ آواز میں کہا۔ وہ آواز اتنی اونچی تھی کہ پورے جنگل کے سارے جانور اس آواز کی اور بھاگ رہے تھے۔ وہ گارڈز ٹیپ ریکارڈر کے پاس آئے، اسے اٹھانے لگے، لیکن شکاری کتے ان کی طرف آئے اور ان کو اپنے نوکیلے دانتوں سے چیر پھاڑ دیا۔ یہ مناظر دیکھ جینی ڈر سے کپاتی سارا کے ساتھ چپکی۔ ٹیپ بند ہوئی، وہ جانور وہاں سے چلے گئے، لیکن ابھی ان کے لیے نیچے اترنا کسی خطرے سے خالی نہ تھا۔ جینی! سارا نے جینی کو پکارا، لیکن وہ تو کب کی بے ہوش ہو چکی تھی۔ سارا کو پریشانی اور خوف نے اپنے گھیرے میں لیا۔ وہ کیسے اس کو ہوش میں لاتی؟ رات ہو چکی تھی، انہیں صبح تک کا انتظار کرنا پڑ سکتا تھا۔ پری، تم ٹھیک ہو؟ کیا ہوا تھا؟ تم بے ہوش کیسے ہوئی؟ پری کے اٹھتے ہی اشی نے اس سے پوچھا، جو منہ پہ ہاتھ رکھے رونے لگی تھی۔ اشی کو لگا وہ ڈر چکی ہے۔ وہ اس کو اپنے ساتھ لگا گئی۔ بھابھی! ابھی وہ کچھ کہتی کہ سارے اور شان بکھلائے سے کمرے میں آئے۔ ساتھ تو پری کو روتے دیکھ مٹھیاں بھیجی، اسے چپ ہونے کا اشارہ کیا۔ بیئر اور بھائی کہاں ہیں؟ وہ سارا، جینی، حیا اور ابرار غائب ہیں۔ بیئر کا بھی نمبر نہیں لگ رہا۔ وہ سب کسی علی خانزادہ کے پیچھے نکلے ہیں۔ شان نے پوچھا تو آشی نے جواب دیا، میں بھی آؤں گی۔ وہ جانے لگے تو پری نے کہا، جو جینس وائٹ پاؤں کو چھوتے فراق میں تھی۔ نہیں پری، پاگل مت بنو، آگے خطرہ ہو سکتا ہے۔ ساجد نے سمجھانا چاہا۔ وہ سر ثابت میں ہلاتی بیڈ پر بیٹھی وہ نومی سمیت وہاں سے نکلے۔ اب گھر میں صرف اشی اور پری تھی۔ علی خانزادہ بہرہ غصے سے بھری لاؤنج میں داخل ہوئی۔ دھاڑی وہ جو اس کا منتظر تھا دلکش سی مسکراہٹ سے اٹھا۔ اف میری سویٹ ڈش، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ دیکھو آ گئی نا میرے پاس۔ اگر بات مان لیتی تو تمہارے بھائی بھابھیاں زندہ۔ ابھی وہ بات مکمل کرتا کہ بہرہ باسکٹ سے چاقو اٹھاتے اس کو صوفے پر دھکا دیا اور اس کی شہ رگ پر چاقو رکھ کے جھکی۔ بھائی کہاں ہے میرا؟ سارا، جینی ہے، جیا کہاں ہے؟ بول۔ وہ اس کی شہ رگ پہ چاقو کا دباؤ بڑھاتی۔ دھاڑی علی کے تو چہرے سے مسکراہٹ جدا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ جیسے بھی صحیح وہ اس کے قریب تو تھی۔ تمہارے ارد گرد اسی مینشن میں ہے، ڈھونڈ لو سویٹی، اب تمہیں پریشان نہیں کر سکتا نا۔ وہ اس کے ماسک کو انگلی سے نیچے کرتے بولا۔ بہرہ ایک پنچ اس کے گال پر مارتے اٹھی اور پورے گھر میں دیکھنے لگی۔ ہاں، اس کا بھی حساب تمہارے سارے 8 بھائی اور اس بیئر ملک سے لوں گا، سویٹ ڈش۔ وہ ہونٹ کے کنارے سے خون صاف کرتے بولا اور اس کو دیکھنے لگا جو ڈھونڈ کر تھک چکی تھی۔ اس نے میڈ کو چاکلیٹ ملک لانے کا کہا تاکہ اس کی بیری اور اچھے سے سوچ سکے۔ قدم اٹھائے ہیں ہم نے اپنی طاقت سے، ہمارے سر پہ کسی سرفریب کا ہاتھ نہیں۔ آگے تمہارا ہی انتظار تھا۔ سڑک پر کچھ گاڑیوں نے راستہ بلاک کر رکھا تھا۔ وہ جیسے ہی باہر نکلے وہاں زہریلی گیس چھوڑ دی گئی۔ منہ ڈھانپو، یہ گیس زہریلی ہے، نومی نے کہا، لیکن وہ گیس ان پر اثر کر چکی تھی۔ وہ بند ہوتی آنکھوں سے نیچے گرے۔ اف، کتنا مشکل ہے ان افریدی کو پاگل بنانا۔ ایک گارڈ نے ان کو اٹھاتے کہا تو باقی کہکا لگائے ہنسنے لگے۔ یہ تو صرف 4 ہیں، باقی کے 5 وہ پہلے ہی وہاں پہنچ چکے ہیں، بس تم انہیں اٹھا کر لے چلو۔ وہ ان کو اٹھاتے بولا۔ وہ سب ہی منہ بناتے انہیں
اٹھانے لگے۔ ان کی مطلوبہ جگہ پہنچتی وہ وہاں سے بھاگے ورنہ وہ بھی مارے جاتے۔ یہ جیل کا راستہ نہیں ہے، کہاں لے جا رہے ہو؟ انجان راستے کو دیکھ بہر نے سنجیدگی سے پوچھا، لیکن کمر اور سر پر گن محسوس ہوئی تو مڑ کر دیکھا۔ سامنے دیکھ اور چپ کر کے بیٹھ جا، سمجھا؟ وہ غصے سے بولے۔ ان کے بولنے کا انداز یہ پولیس والے نہیں تھے۔ وہ بہر بڑبڑایا۔ ایک آدمی نے دوسرے کو اشارہ کیا، جس کو سمجھتے اس نے ایک رومال پہ زیادہ مقدار میں کچھ گرایا اور بہر کے منہ پہ رکھا۔ اس کے ہاتھوں کو دوسرے نے اپنے قبضے میں لے لیا ہوا تھا۔ وہ چند لمحے پڑپڑایا، پھر بے ہوش ہوا۔ چل اوئے، آج تم لوگوں میں سے کسی ایک نے لازمی اوپر جانا ہے۔ اس کو رسیوں سے باندھ کر اوپر لٹکاتے وہ شیطانی مسکراہٹ سے بولے اور قہقہ لگاتے ہنسنے لگے۔ یہ لو، یہ پیو، ایسے اپنا خون جلا رہی ہو بیری؟ وہ تھک کر صوفے پر بیٹھی تو علی نے اس کے سامنے جوس کا گلاس کرتے کہا، کسی وہ چھپنے کے انداز میں لیتی پینے لگی۔ علی خان زیادہ مسکرایا، دشمن ہی صحیح لیکن وہ یہ ملک ضرور پیتی تھی۔ اب ریلیکس ہو کر بات سنو، تم نے کہا تھا نا کہ میں تمہارے بھائیوں کو ہاتھ نہ لگاؤں۔ میں نے ہاتھ نہیں لگایا، بلکہ دیکھا بھی نہیں، سب میرے آدمیوں نے کیا۔ لیکن ایک بات ماننی پڑے گی، میرے لوگ بھی تمہارے دیوانے ہو گئے، جیسے کہ پری اور جیا بھیجی تو تمہارے بھائیوں کو اوپر پہنچانے کے لیے تھی، لیکن وہ دونوں تمہارے بھائیوں کی اسیر ہو گئیں۔ خیر، کام کی بات پہ آتے ہیں، یہ رہے تمہارے بھائی۔ اس نے بڑی سی LED کی طرف اشارہ کیا جہاں وہ سارے رسیوں کی مدد سے ہوا میں لٹکے ہوئے تھے، اور یہ رہے تمہارے ڈیورس پیپر، اور وہ رہا بہر ملک۔ اس نے دوسری LED کی طرف اشارہ کیا جہاں بہر بھی ویسی ہی حالت میں تھا۔ بہرا نے بھائی اور بہر کو دیکھا اور ایک دم ریلیکس ہوتے صوفے کی بیک سے ٹیک لگا گئی۔ اس کے تاثر علی کو کچھ گڑبڑ کا احساس دلا رہے تھے۔ اور کچھ؟ بہرا نے ابرو اچکا کر پوچھا۔ ان پہ سائن کرو، تمہارے بھائیوں کی زندگی بخش دوں گا، ورنہ دونوں سے ہاتھ دھو بیٹھو گی، لیکن پھر بھی میری ہی ہونا ہے تمہیں۔ بخش دو گے؟ بھیک میں دی ہوئی زندگی سے بہتر ہے یہ لوگ مر جائیں۔ مانگنا تو صرف خدا سے سیکھا ہے۔ وہ طنزیہ مسکراہٹ سے گویا ہوئی علی نے پہلو بدلا۔ اس کا سکون علی کو بے سکون کر رہا تھا۔ بتاؤ، ٹائم نہیں میرے پاس بھائی، یا سائن؟ وہ سب کی بات تھوڑا سخت لہجے میں بولا۔ اپنے لہجے کو سنبھال کے بات کرو علی خان زادہ، وہ گرگائی۔ میں بادشاہ ہوں اور تمہیں بادشاہ بیگم بنانا ہے، وہ نرمی سے بولا۔ بہرا نے پرسرار سا قہقہ لگایا۔ ویسے میں نے سنا ہے کہ تم نے انڈر ورلڈ کے بادشاہ کو مارا اور خود بادشاہ بن گئے۔ اگر میں تمہیں مار دوں تو میں رانی بن جاؤں گی، ہے نا؟ مجھے مارنا آسان نہیں۔ اس کے لہجے میں غرور تھا۔ بہرا نے ایک نظر LED کو دیکھا اور پھر اس کو۔ اچھا، تو تمہیں مارنے کا آسان طریقہ ہی بتا دو، وہ مزاحیہ لہجے میں پوچھنے لگی۔ علی نے LED کو دیکھتے اس کو دیکھا۔ وہ الجھ چکا تھا، آخر وہ کیوں اتنی سکون میں تھی؟ او مائی گاڈ! پری اور اینا دونوں ہی اس جگہ پہنچی جہاں ان سب کو رکھا گیا تھا، ان کو اوپر اور ان کے نیچے۔ مگرمچھ دیکھ، اس کے منہ سے بے ساخت نکلا۔ پری تم؟ اینا نے اس کو وہاں دیکھتے حیرت سے پوچھا۔ بعد میں، ابھی ان کو نیچے اتارنے کا سوچو، اس نے سنجیدگی سے کہا تو اینا نے حیرانی کو آنکھ میں ڈالا اور ان کو دیکھنے لگی جن کو ہاتھوں کی مدد سے اوپر باندھا گیا تھا۔ ان سب کی شرٹیں غائب تھیں۔ واہ واہ، کیا ڈولے شولے ہیں ان سب کے۔ اینا نے موبائل نکالتے ان کی پکچرز بنائی۔ پری نے لیپ ٹاپ نکالا اور اس میں ڈیوائس فٹ کی اور انجانے کیا کرنے لگی۔ ڈن، اب اتارو ان کو۔ کیمرے ہینگ کر لیے میں نے، چلو، پری نے کہا تو وہ سر ہلاتی آگے بڑھی، لیکن ان کو ہوش میں آتا دیکھ رکی۔ یہ ہمیں کس نے باندھا؟ نومی نے صدمے سے پوچھا۔ وہ سب بھی ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ او نیلی پیلی چڑیل، اتار یار، دانی نے کہا تو اینا نے کیا۔ تمہارے نخرے کی تو ایسی کی تیسی اتار، ورنہ تیرا وہ راز کھول دوں گا۔ نومی نے دانت پیستے کہا۔ وہ ہوا میں لٹکے تھے اور اسے مستی سوجھ رہی تھی۔ اچھا بابا، اتار رہی ہوں نا۔ وہ پھیکی سی ہنسی ہنستے آگے بڑھی جہاں پری مگرمچھ کو سوئمنگ پول میں منتقل کر چکی تھی۔ چلو بھائی، اللہ
نو یاد کر لو اج تہاڈا آخری دن وے دنیا وچ، پھر بیٹھ کے اپن سارے پکوڑے اتارو۔ این داہی نے کہا تو اس نے ایک کر کے رسیوں پر فائر کیا، وہ سب ہی ایک ایک کر کے پانی میں آ گرے۔ لو جی ان جناب کو ہوش ہی نہیں ہے، اس نے کہتے ہی رسیوں پہ فائر کیا اور بیئر پانی میں گرا اور ہڑبڑا کر اٹھا۔ یا تمیز کر لو، کیوں ایک لوتے بہنوئی کو مارنا چاہتے ہو؟ بیئر نے دکھتے سر سے کہا اور پانی سے باہر نکلا۔ او بھائی، تو بار بار تانے کیوں مارتا ہے بہنوئی کے؟ ہاں؟ عالم نے اس کی طرف بڑھتے تھوڑا غصے سے کہا۔ پری ارائنا کہکا لگایا۔ یار بازان دیکھ لے، کچھ شرم کر، تیری بیوی کا اکلوتا بھائی ہوں، اس نے بازان کو شرم دلانا چاہی۔ سوری بابا، ہم یہ ایپ انسٹال کرنا بھول گئے۔ سارب نے معصومیت سے کہا اور وہ سب ہی کہکا لگا گئے۔ پری تمہیں منع کیا تھا، آپ کو کچھ ہو جاتا تو؟ اس کے بولنے سے پہلے ہی وہ اس کے ساتھ لگتی بھیگی آواز میں بولی۔ وہ اس کے گرد ہاتھ باندھتے مسکرایا۔ کنواروں کے سامنے یوں کھلم کھلا رومانس کرتے شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو، دانی نے جلتے ہوئے کہا۔ کنواروں کو چاہیے اپنی آنکھیں بند کر لیں، پری نے کہا تو وہ سب حیرانی سے دیکھنے لگے۔ او بھائی شکر، مجھے لگا سعید کی بیوی بولنے سے محروم ہے، لیکن ماشاءاللہ آنکھ بھی منہ میں بھی زبان ہے۔ شان نے مسکراتے ہوئے طنز مارا۔ سعید نے اسے گھورا۔ بھائی بھابیاں دے دل دی دھڑکن، بھائی تے ایک دے تارا ہوندن۔ آفرین جی، تم ادھر آؤ، کون سی بات چھپا رہی ہو؟ داہی نے اینا کو اپنے پاس کرتے پوچھا۔ کوئی نہیں، تمہیں یہ سب نظر آ رہا ہے، بہرہ وہاں اس کے پاس اکیلی ہے، پری نے کہا۔ وہ سب ہنسنے لگے۔ آپ لوگ ہنس رہے ہو؟ اگر ڈال کو کچھ ہو گیا تو اب اس کی خیر کی دعا مانگیں۔ علی خان زیادہ سنکی انسان ہے، تم اس کے لیے دعا کرو کیونکہ وہ ہماری گڑیا کا اگلا شکار ہے۔ اب تو اس کی آئی ایم فش، نومی دانی اور شان نے لڈی ڈالتے کہا، اور وہ سب ہی لڈی ڈالنے میں مصروف ہو گئے۔ شان گانا گا رہا تھا جس میں کیا چیز ہے یہ لوگ، پری نے سوچا اور ان کے ساتھ ہی لڈی ڈالنے لگی۔ بھائی کا رشتہ کبھی پرانا نہیں ہوتا، اس سے بڑا کوئی خزانہ نہیں ہوتا۔ بھائی تو پیار سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ اس میں کوئی پاگل یا دیوانہ نہیں ہوتا۔ اگر پیار سے تم مارو تو میں مر جاؤں گا تم پہ۔ وہ اس کو پیار محبت بھری نظروں سے دیکھتے دل نشین آواز میں بولا، جو گرے کھلی سی شرٹ اور بلیک جینز میں تھی، اور وہ بھی تو بلیک پینٹ اور گرے شرٹ میں ملبوس تھا۔ دیکھو اپنے ڈریس کلر بھی سیم ہے۔ وہ اس کو دکھاتے بولا۔ بیرا نے کہا۔ ایک کام کرو، کچھ کھانے کو منگواؤ، تھوڑا ساتھ آخری ڈنر ہو جائے۔ وہ مسکرا کر بولی تو علی نے میڈ کو بلاتے ہر طرح کا کھانا بنوانے کا کہا۔ چلو بتاؤ بھی اب، بھائی چاہیے یا چھوڑو، دماغ کی دہی نہ کرو، تھک گئی ہوں میں، اس نے منہ بناتے کہا تو وہ سمجھتے سر ہلا گیا اور اسے دیکھنے لگا جو بہت معصوم اور خوبصورت تھی۔ آدھے گھنٹے بعد کھانا ریڈی ہوا، اس نے وہی کھانا منگوایا۔ ایم ویری نائس، بہت اچھی بریانی ہے، بیرا نے کھانا ختم کرتے کہا۔ علی اس کے فیس ایکسپریشن دیکھ کے ہنسا، اتنی کیوٹ۔ چلو علی، اب میں تمہیں ایک آفر دیتی ہوں، چھوڑو سب، میری بیسٹی بن جاؤ، تم میری ہو جاؤ، ہم سب بن جائیں گے۔ وہ مسکرا کر بولا، جس کو تم محبت کہہ رہے کیا پتہ وہ صرف اٹریکشن ہو، کہنا کیا چاہتی ہو؟ وہ غصہ ہوا۔ دیکھو مانا تمہارے کام غیر قانونی ہیں، لیکن تم بہت اچھے ہو، اوپر سے تم کیوٹ بھی بہت ہو۔ میری رائٹر تمہیں مارنا نہیں چاہتی، اس لیے میں تمہیں فرینڈ شپس کی آفر کر رہی ہوں، ورنہ دوسرا آپشن تو صرف موت ہے۔ کیوں جوانی میں مرنا چاہتے ہو؟ شادی وادی کرو، خوش رہو اور رہنے دو۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط پہ۔ وہ کچھ سوچ کر بولا، تم اپنی پہلی اولاد، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا۔ بیٹا ہوا تو میرا داماد، بیٹی ہوئی تو میری بہو بنے گی۔ دماغ خراب ہے تمہارا ایڈیٹ؟ وہ غصے سے کھڑی ہوتی پھنکاری، وہ کیسے اپنی اولاد کی قسمت کا فیصلہ کر لیتی؟ سنو تو اگر وہ ایک دوسرے میں انٹرسٹ ہوئے تو کہہ رہا ہوں، یا تم بھی نہ۔ وہ برا منا گیا۔ بیرا نے سکون کا سانس خارج کیا۔ چلو
اچھا اچھا چلو اب میں چلتی ہوں، اپنی شادی میں لازمی آنا، وہ شرارت سے بولا تو بہرا نے مسکرا کر صحابت میں سر ہلایا اور وہاں سے نکلنے لگی کہ اس کی صدمے سے چور آواز پہ رکی۔ اف کیا ہوا، تم افریدی ناک کے نیچے سے ہی ان کو لے گئی؟ اس نے کیمرے ہینک دیکھ کر صدمے سے کہا تو بہرا کہکا لگاتے وہاں سے نکلی۔ اکڑ توڑنی ہے تو منزلوں کی، جن کو اپنی اونچائیوں پر غرور ہے، کاش تم میری ہو جاتی، اس کے جاتی وہ نڈھال سا صوفے پہ گرے، آنکھوں سے آنسو نکلا اور اس کی داڑھی میں جذب ہوا۔ پہلی بار تم نے کچھ اچھا کام کیا ہے۔ زبیر خانزادہ نے اس کی بالوں کو پیشانی سے پیچھے کرتے بوسہ دیتے کہا، اس کی خون ٹپکاتی آنکھیں کھول کر انہیں دیکھا اور ان سے لپٹ کر بچوں کی طرح رونے لگا۔ زبیر خانزادہ نے دوسری بار اس کو یوں روتے دیکھا تھا، پہلے اپنی ماں کی موت پر اور آج ان کی آنکھیں نم ہوئی۔ عشق سب کو برباد ہی کر دیتا ہے اور اس کا تو وہ جنون تھی، وہ خود بھی اس کے ڈسے تھے۔ آج اپنے بیٹی کو روتے دیکھ ان کا دل درد سے پھٹنے لگا تھا۔ نادان ہوں، ناسمجھ ہوں، بیکار ہی سمجھو، دل روتا ہے، ہونٹ ہنستے ہیں، فنکار ہی سمجھو۔ تم یہاں کیا ہوا تمہیں؟ ابرار کو بلانے کے بعد ہی وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس کو ہاسپٹل لے کر جاتی ہی وہ کب سے آئی سی یو کے باہر کھڑا تھا، تبھی عالیہ کو گھر لے کر جاتے عالم نے ابرار کو دیکھتے پریشانی سے پوچھا، بھائی جیا کو بلٹ لگی ہے بازو میں۔ وہ اس کے گلے لگتے بولا۔ عالیہ کے رکے آنسو پھر بہہ نکلے۔ ہیں بھابھی یار آپ تو مت رو، وہ بہت بریو ہے، ٹھیک ہو جائے گی، آپ لوگ گھر جاؤ، میں آتا ہوں اس کی بینڈیج کروا کر۔ عالیہ کو روتے دیکھ وہ نرمی سے بولا تو عالم نے آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ اشارہ کیا اور وہاں سے نکلے۔ آپ کی مسز آپ کو بلا رہی ہیں، ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مسز سن، ابرار کے چہرے پر تبسم پھیلا، وہ اندر کی طرف بڑھا۔ کیسی ہیں مسز؟ شرارتی سا لہجہ۔ ٹھیک ہوں مسٹر، وہ اسی کے انداز میں بولی۔ ابرار ہنسا اور اس کی بینڈیج پہ لب رکھے۔ جیا نے نیم آنکھوں سے اسے دیکھا، وہ کتنی کیئر کر رہا تھا اس کی۔ بس کرو، خون چوسو گے اب؟ وہ اس کو چپکے دیکھ چڑ کر بولی، تمہارا خون بھی کڑوا ہوگا تمہاری طرح۔ او ہیلو، کڑوا ہوگا تو تب ملے گا مجھے سکون۔ وہ زبان دکھا گئی۔ روشن ہے تیرے پیار سے میرے عشق کا جہاں، جو بات تجھ میں ہے پاگل وہ کسی اور میں کہاں۔ کریلا کس کو بولا؟ صدمے سے منہ کھلا۔ تمہیں شرم کرو بی بی، اپنے شوہر کو تم کریلا کہہ رہی ہو، شرم ورم ہے یا بیچ آئی ہو؟ ایکچولی ایک دن میں راستے سے گزر رہی تھی، راستہ گزارنے کے لیے ہی ہوتا ہے، ابرار نے طنز کیا۔ آگے سنو گدھے، اور سناؤ گدھی، وہ ایک دکان تھی، کس چیز کی؟ ابرار نے تشویش سے پوچھا۔ اف سنو تو، میں اس دکان پہ گئی، اوپر نام پڑھا تو جانتے ہو میں شوق رہے گی، کیونکہ جیا نے سسپینس کریکٹ کیا، کیونکہ اس کی دلچسپی بڑھی، کیونکہ اس پہ لکھا تھا ہمارے شہزادے ابرار افریدی کے پاس شرم کی کمی ہے، اس لیے انہوں نے ایک دکان لگائی ہے جس بھی کسی شخص کے پاس ایکسٹرا شرم ہے تو ہمیں دے دے، بدلے میں منہ مانگی قیمت۔ وہ دانتوں میں ہونٹ دباتی بولی۔ دلچسپی سے سنتے ابرار کے کانوں میں دھوئیں نکلنے لگے۔ ہاں 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 ہاں، عالیہ نے زوردار کہکا لگایا اور بازو پہ ہاتھ رکھتے باہر کو بھاگی۔ آج تمہاری یہ مینڈک جیسی دانت توڑ کر ہی رہوں گا، رکو تو میسنی، وہ اس کے پیچھے بھاگتے اونچی آواز میں بولا۔ مینڈک ہوگے تم، ویسے یہ مینڈک کی انسلٹ نہیں، وہ پھر بھی پیارا ہوتا ہے، اور تم ہاں ہاں لومڑ۔ وہ زبان دکھاتے کار میں بند ہوئی اور ابرار دانت پیستے رہ گیا۔ بے شک محبت بہت انمول ہے، مگر پاگل، عزت کا مقام محبت سے بھی اوپر ہے۔ بیری گڑیا، اس سے پہلے بیئر اس کو گلے لگاتا کہ نومی اس سے چپکا۔ بیئر دانت پیسے پیچھے ہوا۔ سب نے مسکراہٹ دبائی۔ علی خان زادہ کیسا ہے؟ بازار نے سنجیدگی سے پوچھا۔ بھائی میرا بیسٹی بن گیا ہے وہ۔ کیا مطلب بیسٹی بن گیا ہے؟ ہم ہیں تمہارے بیسٹی بھائی، ہماری جگہ کسی اور کو دے دی گڑیا۔ ابرار جیا کو ساتھ لے کر آتے خفگی سے بولا۔ سعد نے بھی منہ بنایا۔ دوست میں خود بناتا ہوں اور دشمن میرے پرسنالٹی دیکھ کر بن جاتے ہیں۔ ہمارے جینے کا انداز تھوڑا الگ ہے، غرور ہم کرتے نہیں اور اکڑ ہم سہتے نہیں۔ کیوں بھائی، تم نے خرید کر رکھا ہوا ہے اس کو، ہے جو بن گیا دوست، تو تیری کیوں جل رہی ہے؟
جو بن گیا دوست تو تیری کیوں جل رہی ہے؟ پری نے سعد کو دیکھتے اپنی ٹون میں آتے کہا۔ او صدقے ماشاءاللہ میری جی کڑی لب گئی مینو، او بلے بلے، او شابا شابا۔ اینا نے بنگڑا ڈالا جس میں جنی سارا آنیا پری جیا اس کا پورا پورا ساتھ دیا۔ مجھے بھی سیکھنی ہے یار، سارا نے کہا۔ او محترمہ آپ ایسی ہی ٹھیک ہیں، اوکے۔ شان نے اس کو بازو سے پکڑتے اپنے ساتھ کھڑا کرتے کہا۔ وہ منہ بگاڑنے لگی۔ شہر تیرے میں ایک ایسا نام ہے ہمارا، بادشاہ، جس سے بھی پوچھو گے بولے گا بھائی ہے ہمارا۔ چلو اب سب ٹھیک ہو گیا، اب شادیاں کر لو یار ہم، تاکہ ہمارا بھی کوئی نمبر آئے۔ دانی نے ہاتھ جوڑتے کہا۔ تمہیں شادی کی اتنی جلدی کیوں ہے؟ بہرا نے اسے گھورتے پوچھا۔ ایکچولی ڈیلی خواب میں میرے بچے آ کر کہتے ہیں کہ بابا اور کتنا ویٹ کریں، آخر کتنا، آپ جلدی سے شادی کرواؤ اور ہم معصوموں پر رحم کھاؤ۔ وہ دانتوں کی بھرپور نمائش کرتے بولا۔ مجھے بھی یہی خواب آتا ہے، لیکن ان کا باپ ظالم بنا ہوا ہے۔ اینا نے داہی کو آنکھ مارتے شرارت سے کہا۔ ایشی نے اس کو گھورا۔ کالی چڑیل تم اتنی بولڈ کیوں ہو؟ جیا نے شریر لہجے میں پوچھا۔ بیبی ابھی میری بولڈنس تم نے دیکھی ہی کہاں ہے؟ وہ اس کے گالوں پہ ہونٹ رکھتے بولی۔ جیا شرم سے سرخ ہوتی پیچھے ہوئی۔ بدمعاشی کی باتیں مت کر بیٹا، تمہارے بندوق سے زیادہ لوگ ہمارے انداز سے ڈرتے ہیں۔ بازی تیاریاں کروائیں، ایک منتھ بعد شادیاں ہونی ہے۔ اشی نے پری اور اینا کے گلے لگتے کہا۔ رکے میری بھی رخصتی کا سوچیں بھائی، مجھے کو آرا نہیں مرنا۔ ان کو جاتے دیکھ چپ کھڑا بیئر بولا۔ بازار نے اسے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا اور لانچ میں صوفوں پر بیٹھے بہرا کو بھی وہیں آنے کا کہا تھا۔ ایشی وغیرہ تو اوپر چل دی، کچھ تیاریاں کرنی تھیں، کچھ شرطیں یا ایک ایگریمنٹ سمجھ لو کہ 5 ہم تم سے کرنا چاہتے ہیں۔ بازار نے بات شروع کی۔ مجھے ساری شرطیں قبول ہیں، بس تم لوگ رخصتی کی تیاریاں کرو۔ وہ جلدی سے بولا۔ پہلے سن تو لو، بہرا نے اس کو صبر کرنے کا کہا۔ ہماری گڑیا کبھی بھی کچن کا کام نہیں کرے گی، پھر چاہے تم بھوک سے مر ہی کیوں نہ جاؤ۔ عالم نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ جو کہے گی، جیسا کہے گی تمہیں وہ سب کرنا ہوگا، بنا کسی سوال کے۔ باہر کا کھانا وہ کم کھاتی ہے، سو تم کھانا بنا کے دو گے اس کو، کبھی کسی چیز پہ روک ٹوک نہیں کرو گے، ورنہ تم سمجھدار ہو۔ اگر کبھی اس کو تمہاری وجہ سے روتے دیکھا تو تمہارے انگت ٹکڑے ملیں گے۔ برا نے مسکرا کر کہا۔ بیئر کا سانس اٹکا۔ ہمارے بچے کو غصے سے تو کیا، کبھی گھور کر بھی دیکھا تو تمہاری آنکھیں نکال کر کنچے کھیلیں گے۔ سارب کے کہنے پہ اس نے بے سخت اپنی آنکھوں کو چھو کر دیکھا کہ ابھی تو سلامت ہے، یا کبھی غلطی سے بھی گڑیا کو کچھ سخت لہجے میں کہا تو زبان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ نومی نے اس کے ساتھ بیٹھتے کہا۔ لاسٹ ہماری گڑیا کی حفاظت اپنی جان سے بڑھ کر کرنا ہے، یہ ہم 9 بھائیوں کی ایک اکلوتی جان ہے، اس کو کچھ ہوا تو ہم بھی مر جائیں گے۔ دانی بہرا کو گلے لگاتے ایموشنل ہوا۔ یار یہ شرطیں ہیں یا دھمکیاں؟ مطلب رخصتی کر رہے ہو؟ نہیں تم لوگ مجھے رخصت کر رہے ہو؟ وہ حیرت صدمے سے پوچھ رہا تھا۔ وہ سب اس کو گھورنے لگے۔ اگر گڑیا چاہیے تو شرطیں ماننی ہوگی۔ بازار نے مسکراہٹ روکتے کہا۔ سب کچھ منظور ہے۔ وہ منہ بگاڑتے بولا۔ بہرا ہنسی، اس کی ہنسی ان سب میں جان ڈال گئی۔ وہ سب بھی مسکرانے لگے۔ بدمعاشی تو بدمعاش کرتے ہیں صاحب، ہم تو بادشاہ ہیں، سب کے دلوں پر راج کرتے ہیں۔ صرف تمہارے لیے، صرف تمہارے لیے یہ خانزادہ اپنے کال سے پیچھے ہٹا ہے۔ سویڈش جب تمہاری آنکھوں میں میں نے اپنے بھائی کے لیے فکر مندی اور قاتل آنکھوں میں نپٹتے خوف دیکھا تو میرا دل کیا میں خود کو ختم کر لوں۔ بڑی سی گرے آنکھوں کو اپنے ہاتھوں سے چھوتے وہ دھیمے دھیمے بول رہا تھا۔ گرے آنکھیں بس اسی کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ کاش وہ اس کی ہوتی، لیکن ہر کاش پورا نہیں ہوتا۔ اے زندگی، تیرے تسلسل میں ہم نے وہ لوگ بھی کھوئے جو سانس کی مان تھے۔ اگر کبھی بھی تمہاری لائف میں پرابلم ہوئی تو ہر لمحہ علی خان زادہ کو اپنے ہم قدم پاؤ گی۔ اور اگر تمہارے اس شو وہ کہتے رکا، کتنا تکلیف دہ تھا اسے کسی اور کا تصور کرنا۔ ایک آنسو بغاوت کرتے اس کی آنکھ سے نکلا اور ان گرے آنکھوں میں
जा ठहरा। दुआ है तुम खुश रहो, मेरा क्या है, पहले भी अकेला था, आज भी अकेला हूँ। वो आंसू बेरी के आंखों से साफ करते बोला और रूम लॉक करते बाहर निकला। आज 1 महीना गुजरा था। वो डेली यहाँ आता, दिल का बोझ हल्का करता और चला जाता। इसकी हालत पे गार्ड्स भी खून के आंसू रोते थे। तेरा इश्क जो पाल लिया है, मैंने खुद को संभाल लिया है। तू ही तो है दिल के आंगन में, बाकी सब कुछ निकाल दिया है। आजा लग जा मेरे सीने से, दर्द ने जीना मुहाल किया है। टूट न जाए सांस की डोरी, यादों ने तेरी ये हाल किया है। नित से बढ़कर चाहा तुझको, तूने दिल पे ऐसा कमाल किया है। दो जग में तो साथ रहेगा, रब से इतना सवाल किया है। आज 1 महीना गुजर चुका था, सब तैयारियां मुकम्मल हो गई थी। कल इन सब के निकाह थे। आनिया, परी और जिया इस वक्त बहरा के रूम में बैठी कुछ परेशान दिखाई दे रही थी, क्योंकि बहरा ने इन्हें बुलवाया था और वो लाइब्रेरी से निकली इन सब को बैठने का इशारा करती सोफे की निश्त संभाल गई। एक ही सवाल, आप तीनों से हमारी फैमिली का हिस्सा बनना चाहेंगी? वो संजीदगी से इन सबको देखती बोली, मुझे तो शुरू से ही मालूम था कुछ गड़बड़ है। क्या हो रहा है यहाँ? नोमी ऐना के साथ अंदर घुसते बोला। बहरा ने ग्रे सुर्ख आंखों से उसे देखा। नोमी संजीदा होता साइड पे खड़ा हुआ। आईना भी डरती नोमी के साथ खड़ी थी। हमें आपकी फैमिली बहुत पसंद है, हमारी खुश नसीबी है कि हम अफरीदीस की बहू बनेंगी। आईना ने शर्म से कहा। बहरा ने कहा और मेड को कुछ लाने का कहा। ये ड्रेसेस मैंने डिज़ाइन की थी कुछ मंथ पहले, आप अपने निकाह के दिन इनमें से अपनी अपनी ड्रेस लेकर पहने। मैचिंग ज्वेलरी और शूज़ सब कुछ यहाँ मौजूद है। बहरा ने जीनी, सारा और इशी को अंदर आते देख कहा, अच्छा शुक्र कि मैं भी अपनी नंद के हाथ का बना कुछ पहनूंगी। ऐना ने आगे बढ़कर वाइट रंग का लहंगा उठाते पुरजोशी से कहा। बहरा मुस्कुराई। वो सभी अपनी अपनी ड्रेस चूज कर चुकी थी। ये ड्रेस किसके लिए? जीनी ने एक सफ़ेद और आसमानी कलर की गाउन को देखते पूछा। ये हमारी गुड़िया के लिए है। वो सभी इसके रूम में इंटर हुए तो साद ने कहा और बहरा के हाथों में काले फूल पकड़ाए। कहाँ घुसे आ रहे हैं आप? ऐना ने बेयर के आने से पहले ही दरवाजे पे हाथ रखते पूछा। अपनी बीवी के रूम में। बेयर ने हैरानगी से जवाब दिया, शर्म करें, शर्म, अपने रूम में जाएं, शाबाश। नानी ने चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा। बेयर ने संजीदगी से उसे देखा। मुझे बात करनी है बैरी से। ऐसे कैसे? चलें कोई इमदाद ही कर दें। नोमी ने मुस्कुरा के हाथ आगे करते कहा। बेयर ने गुस्से से उसे घूरते अपने कदम अपने रूम की तरफ बढ़ाए। ये तो बुरा मान गया। मलिक जो है, खैर कुछ नहीं होता, दानी ने कहा और बहरा की तरफ मुतवज्जो हुए जो कुछ कह रही थी। गुड़िया, ये मजाक थोड़ी है। अगर तुम अंडरवर्ल्ड में चली गई तो फिर कभी भी इस दलदल से बाहर नहीं निकल पाओगी, आलम ने समझाया। लेकिन भाई, बहरा ने कुछ कहना चाहा। बस बहरा, मना किया ना, एक बार समझ नहीं आती, आशी ने थोड़ा सख्त लहजे में कहा। सबने हैरानी से उसे देखा। प्रेगनेंसी के बासित वो गुस्सा हो जाती थी। अभी भी इसने बहरा से सख्ती से बात की, लेकिन फिर अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ। उसने बाजान को देखा जो आग लगती आंखों से उसे घूर रहा था, फिर बहरा को जो मुंह नीचे किए बैठी थी। सारा वगैरह हैरत से मुंह खोले से देख रही थी, जबकि वो सब भाई गुस्से से मुठ्ठियां भेजे जाने कौन से जब्त के मर्रे से गुजर रहे थे। आई एम सॉरी, मैंने जानकर नहीं किया, वो गलती से हो गया। वो भी के लहजे में बोली। कोई बात नहीं भाभी, आप रेस्ट करो, मैं ज़रा शॉपिंग करके आती हूँ। ओके। घड़ी पे टाइम देखती संजीदगी से कहा, जो शाम के 4 बजा रही थी, और ग्लासेस लगाती ब्लू ग्लासेस उठाते बाहर को बढ़ी। आशी, आप चलें रूम में, आपको फ्रेश सा जूस बनाकर देती हूँ। परी और जीनी ने इसके करीब आते कहा। उसे साथ लिए बाहर गई। ऐना ने जिया और आनिया को बाहर जाने का कहा। वो पल में वहाँ से गायब हुई। इनकी कंडीशन ऐसी है कि इनको सब इरिटेटिंग लगता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम सब इनकी तरफ देखना भी गवारा ना करो, ऐना ने उनको समझाया। इब्रान ने सर झटकते वास उठाकर ज़मीन पर दे मारा और बहरा के पीछे निकला। वो जानता था वो इस वक्त सिर्फ अपने भाइयों से मिलना चाहेगी।
बाजी भाई वो भी वहां से निकलता चला गया। ऐना ने सर पीटा। इन आफरीनी को तो सिर्फ इनकी बहन ही समझा सकती है। वो सर झटकते रूम से निकली। वो उदास सी गार्डन में बैठी थी। काश वो आ जाए, वो लड़कर ये कहे, हम मर गए हैं क्या जो तुम उदास रहते हो। गुड़िया, बाजार ने उसको अपने हारस में लिया। वो कब से जब्त करती, अब भाई का सहारा पाते रोने लगी। अगर आशी की जगह कोई और होता तो इसको जिंदा जमीन में गाड़ देता। सॉरी सॉरी बच्चा, यूं रो तो मत। आलम ने इसके आंसू साफ किए। वो भाई तड़प ही तो उठते थे इसको एक आंसू पे। यार मैं तुमको कुछ बताऊं, साद ने शान को इशारा करते ऊंची आवाज में कहा, ताकि बहरा भी सुन सके। बोलो बोलो। मैंने कल रात को एक ख्वाब देखा है अपने फ्यूचर के बारे में, सुनाऊं। वो तिरछी नजरों से बहरा को देखते बोला, जो बाजान और आलम के साथ लगी इसको देख रही थी। बताओ भी, सस्पेंस क्रिएट क्यों कर रहे हो। सारब ने उसको धमका जड़ते कहा, अच्छा तो सुनो, अपने फ्यूचर इस विंडो को देखो। उसने सामने लगी विंडो की तरफ इशारा किया। सब वहां देखने लगे। ख्वाब, बेल, दानी, माला, 3 साला बेयर रोते हुए बेयर से कहा, ब्लैक पैंट वाइट शर्ट में, वो ब्राउन बालों को पेशानी पर बखेरे न्यूज़ देख रहा था। दांत पिसते दानी को देखा जो सबको ही जलील करता था। मेरा बच्चा, आज तक मैं इन सालों को कुछ ना कह सका। ये आफतें आउट ऑफ कंट्रोल है। बेयर ने जले दिल के फपोले पोड़ते दांत पीस कर कहा, जैसे दांतों तले इन भाइयों को पीस रहा हो। बाशी बाशी। बेयर को मुंह बनाकर दिखाते बाजान की बेटी के पास गया, जो जमीन पर रेंग रही थी। पहले साले थे, बीवी भी हाथ नहीं आती, और अब इनके बच्चे भी इन्हीं के नक्शे कदम पे चल निकले हैं। वो मुंह बिगाड़ते बुड़बुड़ाया और दोबारा से न्यूज़ की तरफ मुतवज्जो हुआ। तुम दोनों रुकते हो या उठाऊं चप्पल। वो कब से इनके पीछे भाग रहा था। अब साद की बात हुई तो उसने बाजान और आलम के बेटों को डराते हुए कहा, जो डरने की बजाय उल्टा मुंह खोले हंसने लगे, चाचू आप तो बुढ़े हो गए। 7 साला, शहीर ने हंसते हुए कहा। साद का मुंह खुला। अब हम लोग जवान हैं, अब हम आप तो प्रोटेक्शन देंगे। इसके टोनी अरमान ने सीना चौड़ा करते कहा। पीछे बहरा की 2 साला बेटी परिशे हयात नूर को उठाकर आते दानी ने कहका लगाया, बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। दानी ने हंसते हुए कहा, तातो। 4 साला आलम की बेटी हीरी ने दानी को बुलाया। दानी ने एक तरफ इसको उठाया, नीली आंखों को बड़ा किए नूर ने हेरी को देखा जो इसके ड्रेस को छू रही थी। दानी थोड़ो उठो। वो छोटी सी नाक पे गुस्सा से जाते अपने छोटे नाजुक से हाथों में दानी के बाल रेती खींचने लगी। दानी ने बमुश्किल अपने बाल छुड़ाए और जल्दी से उसे साथ को पकड़ाया। गुड़िया, कम थी मेरी जान जो तुम भी अपनी मामा की तरह हमारे बालों की दुश्मन बन चुकी हो। वो इसके मुलायम से गालों को छूते बोला। हयात ने मुंह बनाया और दानी को जिलाने के लिए साद के गाल पर बूसा दिया। साद ने कहका लगाया और दानी जल भुन कर कोयला हुआ। ये एक बाल हवा में उड़ती दानी के नाक पे लगी। साद ने होंठ भेजते अपना कहका रोका। नूर तो साद की गोद में ही हंस कर लोटपोट हो रही थी। वो खिलखिलाती हेरी को सोफे पे बिठाते पीछे मुड़ा, जहां अरमान और शहीर मुंह पर हाथ रखे हंस रहे थे। दानी खुनखार नजरों से इन्हें घूरा और साद की उतारी जूती लेकर इनके पीछे भागा, जो पहले ही सीधा स्पीड लगाते भाग चुके थे। डॉल डॉल। वो जोरों शोर से चिल्लाते टेरेस पर आए, जहां बहरा खिड़ी कॉफी और मौसम एंजॉय कर रही थी। इनकी तरफ मुड़ी, जो भागकर इसके साथ चिपके। दानी, क्या मसला है, क्यों मारते रहते हो। वो जानती थी गलती इन शैतानों की ही होगी, फिर भी दानी को डांटने लगी। गुड़िया, ये शैतान के नाने मेरी नाक फोड़ आए हैं। कहाँ फूली है, शहीर तो खली है। शहीर ने बेरा के पीछे से मुंह निकालते कहा। बेरा ने मुस्कुराहट दबाई। हाँ, कहाँ से फूटी है, दिखाना जरा। वो तुम लोग मिलो, अब बताता हूँ शैतान के नाने। दानी ने दांत पीसते धमकाया।
ہم ہمارے بیٹی تو ہے نہیں، نانے کہاں سے پیدا بن گئے؟ شہیر نے منہ میں انگلی رکھ کر سوچنے کے سے انداز میں پوچھا۔ دانی کی آنکھیں پھٹی، بہرا ہنسی۔ آلے بدھو چاچو تے شادی تو ہوئی نہیں، اپنی تا شہر ہو گئی۔ ارمان نے دانی کے زخموں پر نمک چھڑکتے ہوئے شہیر سے کہا۔ پیچھے سے آتے سعید اور شان کا بھی کہکہ گونجا، اور بہرا کا ہنس ہنس کر برا حال تھا۔ وہ سب بھی ہنس ہنس کر پاگل ہو رہے تھے۔ دانی خونخوار نظروں سے سعد کو گھور رہا تھا، مطلب خواب میں بھی اس کو کنوارا دکھایا تھا، اگر دیکھ بھی لیا تو یوں سب کے سامنے ذلیل کرنا ضروری تھا۔ سعد نے بہرا کو دیکھا جو ہنس رہی تھی، اس کا مقصد بہرا کو ہنسانا ہی تو تھا۔ اس کو ہنستے دیکھ وہ سب مسکرانے لگے تھے۔ حیا کر لو حیا، ذرا شرم نہیں ہے؟ مجھے اب یقین ہے کہ کسی لڑکی نے مجھ پر تویز کروا رکھے ہیں کہ میں کسی اور کا نہ ہو سکوں، اس نے دانت دکھاتے کہا۔ ہاں، اسی لیے تو وہ خود بھی تمہارے پاس نہیں آ رہی، بہرا نے بمشکل ہنسی روکتے کہا۔ چل سب، میری دلہن بھی میری گڑیا ڈھونڈے گی۔ دانی نے مسکرا کر اس کے گال پر بوسہ دیتے کہا۔ وہ مسکرائی۔ وہ بہن بھائی تھے ہی ایسے، ہمیشہ خوش رہنے اور خوش رکھنے والوں۔ وہ بھائی اگر اپنی گڑیا کو تکلیف دینے والی ہر چیز سے دور کر دینا چاہتے تھے، ویسے ہی ان کی گڑیا ان کی خوشی کے لیے اپنی جان بھی دینے کو تیار تھی۔ بھائی بہنوں کی شان ہوتے ہیں اور بہنیں بھائیوں کی جان ہوتی ہیں۔ آپ کے ہزار دوست ہوتے ہیں، اچھے یا پکے، مگر جو کردار آپ کی زندگی میں آپ کی بہنیں ادا کرتی ہیں، اچھے سے اچھا دوست بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ وہ دن کبھی بھی نہ آئے جس دن کسی کی بہنوں کی آنکھ میں آنسو آئے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ وقت ملے تو دیکھ لینا رشتوں کی کتاب میں، بھائیوں کا رشتہ ہر رشتے سے لاجواب ہوتا ہے۔ نکاح اسپیشل۔ صبح سے ہی نکاح کی تیاریاں چل رہی تھیں، چنانچہ بہرا کے بھائیوں کا نکاح تھا تو وہ سب کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی گھن چکر بنی ہوئی پورے افریدی مینشن کو سفید پھولوں اور لائٹ سے اس قدر خوبصورت ڈیکوریشن کی تھی کہ دیکھنے والا ڈیکوریٹڈ کو صحرائے بیاں نہ رہ سکتا۔ او دولہے کی بہن، ہو جاؤ تیار، ٹائم دیکھو 6 بج رہے ہیں اور تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی، مہمان آنا شروع ہو چکے ہیں، جاؤ جا کر ریڈی ہو جاؤ۔ وائٹ فراک پہنے، میچنگ جوتی اور لائٹ سا میک اپ کیے عائشی نے بہرا کو کہا، جو پسینے میں تر کافی تھکان کا شکار نظر آ رہی تھی۔ بہرا نے اس کو پیار سے بہلا پھسلا دیا تھا، وہ جانتی تھی اس کی حالت سو وہ ناراض نہیں تھی عائشی سے۔ بس یار 1 منٹ رک جاؤ، یہ پھول لگا لوں پھر جا رہی ہوں۔ بہرا نے وائٹ پھولوں کی ٹوکری اٹھا کر سیڑھی کے اوپر چڑھاتے کہا، چلو میں آئینہ وغیرہ کو دیکھ لوں۔ عائشی نے اوپر جاتے کہا۔ ویٹرز گیسٹ کو اٹینڈ کر رہے تھے کہ ایک ساتھ 5 گارڈز اور اسلحے سے لیس گاڑیاں مینشن کے سامنے رکیں، جن کو دیکھ سب کو آنے والے کے بارے میں اندازہ ہو رہا تھا۔ پھر ایک چمچماتی پروڈو رکی، اس کے پیچھے 3 آدمی اور اسلحے سے لیس گاڑیاں اور ایک جیپ رکی۔ گارڈ نے جلدی سے دروازہ کھولا تو چمچماتی پروڈو سے برینڈڈ شوز میں مقیم پاؤں زمین پر رکھا، بلیک پینٹ کوٹ میں مبلس بالوں کو ماتھے پر بکھیرے، گہرے سرخ مائل آنکھوں کو بلیک گلاسز کے پیچھے چھپائے، وہ وہاں موجود سب کا دل دھڑکا گیا۔ کچھ لوگ تو خوف کھاتے پیچھے ہوئے، کچھ اس کی پرسنالٹی کا رعب تھا جو سب ہی اس سے دور ہو رہے تھے۔ وہ مغرورانہ چال چلتے اندر کی طرف بڑھا، گارڈ کو ہاتھ کے اشارے سے باہر رکنے کا اشارہ کیا۔ وہ سب ہاتھوں میں گنز لیے وہیں کھڑے رہ گئے۔ سرے بازار نکلے ہیں ہم پہن کے کالا جوڑا، دل کے مریضوں کی خدا خیر کرے۔ او تیری، وہ جو سیڑھی سے اترنے لگی تھی، پاؤں پھسلا اور پھولوں کی ٹوکری ہاتھ سے چھوٹتی ہوا میں منقرض ہوئی۔ وہ زمین کو سلامی دیتی اس سے پہلے ہی کسی کے نرم کرم سے ہارس میں خود کو قید پایا۔ وہ جو ابھی انٹر ہوا تھا کہ دشمن جان کی آواز اور کسی وجود کو اپنے اوپر گرتے دیکھ آس نے
اس کے گرد حارس باندھا، پھول ان پر گرنے لگے۔ کچھ کیمرز نے یہ لمحے اپنے کیمرے میں قید کر لیے۔ بیری چلو دیکھو مٹی مٹی ہو رہی، آج اپنی بیری کو میں خود ریڈی کروں گا، اس نے بہرا کے ماسک کو ٹھیک کرتے پیار سے کہا۔ بہرا نے مسکراہٹ دبائی۔ علی نے سرد نظروں سے اسے دیکھا۔ بلیک پینٹ کوٹ، وائٹ شرٹ میں برانڈڈ شوز، برانڈڈ واچ، وہ سب بہت ہینڈسم لگ رہے تھے۔ سب کی نظروں کا مرکز وہی 9 بھائی تھے جو سب کو نظر انداز کیے اپنی گڑیا کے پاس آ کر رکے تھے۔ بیئر کے بدلتے تاثر اور علی کی فکر وہ دونوں دیکھ اور سن چکے تھے۔ ویلکم علی خانزادہ، انہوں نے علی کو ویلکم کرتے بیئر کو گھورا۔ بہرا نے پلکوں کو بار بار جھپکاتے ان سب کو دیکھا۔ علی اس کے اس انداز پر دل و جان سے فدا ہوا تھا۔ بیئر ادرک ملک، ہاتھ ملانا مت لگانا ورنہ شادی سے پہلے ہی ٹنڈے منڈے نظر آؤ گے۔ بیئر بہرا کو اٹھانے لگا تو عالم اس کا ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لیتے دھمکی آواز میں چڑھاتے کہا۔ بیئر نے خونخوار نظروں سے ان بھائیوں کو گھورا جو اس کے اور اس کی بیری کو ساتھ رہنے نہیں دیتے تھے۔ آج جو گڑیا، ابرار نے بہرا کے سامنے ہاتھ کیا، اس نے نفی میں سر ہلایا اور آنکھیں جھپکی۔ اوہ نو، میری گڑیا کے پاؤں میں موچ آئی ہے، سعد نے اس کے پاؤں کو چھوتے کہا۔ نہیں کرو، ڈریس خراب ہو جائے گی۔ اس نے پاؤں پیچھے کرنے چاہے لیکن شان نے پکڑ لیا۔ ہماری گڑیا پر تو اس جیسی کئی ڈریسز قربان۔ وہ اس کو دیکھتے محبت سے بولا اور علی کو تھینکس کرتے صارف نے بہرا کو اٹھایا۔ علی آجا، تمہیں ڈریس دیتا ہوں، چینج کر لو، طاہی نے مسکرا کر کہا اور بہرا کے پیچھے ہو لیے۔ اور بنو رانی، ہو گئی تیاری؟ عشی نے روم میں آتے کہا، لیکن اینا کو وائٹ گھٹنوں تک آتی شرٹ اور بلیک جینس میں دیکھ اس کا پارا ہائی ہوا۔ یہ کیا پہنا ہوا ہے اینا؟ ریڈی کیوں نہیں ہوئی؟ کچھ دیر میں نکاح ہے، وہ پریشانی سے بولی۔ جینی اور سارا ہنسی۔ اینا نے منہ بنایا۔ اپن نہیں پہنے گا رے یہ رینٹ، اپن اس جوڑے میں بھی مست لگتا ہے، تیرا دیور اپن کے حسن دیکھ کے ایک دم باولا ہو جائے گا رے، انسان کی بچی بنو اور پہنو لہنگا۔ عشی نے کڑے تیوروں سے اسے گھورا۔ نہ رے، اپن کو جینس شرٹ مانگتا، وہ نہ میں سر ہلاتے بولی۔ عشی نے سر پکڑا۔ ڈول نے تمہارے لیے ڈریس بھجوایا ہے، پری اور جیا نے اندر آتے کہا۔ اینا نے بھاگ کر ڈریس لیا، دیکھا تو وائٹ اسٹائلش سی شرٹ اور وائٹ ہی جینس جس پر ڈیزائننگ کی ہوئی تھی۔ اس کو پتہ تھا تمہارے کرتوتوں کا، جیا نے اینا کے بال بگاڑتے ہنس کر کہا۔ ڈولز آر بیسٹ، یاہو، وہ خوشی سے اچھل دی۔ واش روم میں بند ہوئی عشی ہنستے ہوئے ان کی طرف مڑی، جو چاروں ایک جیسے وائٹ پاؤں کو چھوتے، فراق چوڑی دار پاجامہ اور لال نیٹ کا دوپٹہ جن کے بورڈز پر گولڈن کام ہوا تھا، لائٹ سے میک اپ میں وہ پریاں لگ رہی تھیں۔ افرینجز کو دنیا میں ہی حوریں مل گئیں، جیا نے سب کو دیکھتے کہا۔ سب نے ہاں میں سر ہلایا۔ جی، اور ہمیں اپنے پرنسس مل گئے، اگر ہم خوبصورت ہیں تو ہمارے ہونے والے شوہر حضرات خوبصورتی کی مثالیں ہیں۔ سارا نے شان کو سوچتے شرما کر کہا۔ آئے ہائے، ابھی سے سیاں جی کا وار کرنے لگی، ابھی تو انہوں نے تمہیں اپنی محبت کی بارش میں بھگونا ہے۔ جینی کا ادھورا جملہ اینا نے مکمل کیا۔ وہ اس کی طرف دیکھنے لگی، وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ عشی نے اس کے کان کے پیچھے کاجل کا ٹیکا لگایا۔ وہ سب ہی ایک دوسری کو دیکھ کر شرما رہی تھی سوائے اینا کے۔ یار رکو، شرم تو ایسے ٹپک رہی ہے جیسے یہاں میں نہیں آپ کے شوہر کھڑے ہوں۔ نہیں مطلب ابھی صرف نکاح ہونا ہے، رخصتی نہیں، اللہ دا واسطہ ہو نہ شرمائی۔ اس نے باقاعدہ ہاتھ جوڑے، سب اس کو گھورنے لگی۔ تمہیں شرم نہیں آ رہی تو ہمارا کیا قصور، ہمیں آ رہی ہے شرم، ہم شرما رہے ہیں، پری نے کہا تو اینا نے جلدی سے خالی پڑا واس اٹھا کر پری کے قدموں میں رکھا۔ سب نے حیرانی سے اسے دیکھا کہ یہ کیا کر رہی ہے، یہ کیا ہے؟ جینی نے ناسمجھی سے پوچھا۔ پری میڈم کی شرم نیچے گر کر ویسٹ ہو رہی تھی تو میں نے سوچا ویسٹ ہونے سے بچا کر ان کے چند منٹوں بعد ہونے والی شوہر کو دے دوں گی تاکہ وہ شرمائیں اور یہ کریں۔
وہ معنی خیزی لہجے میں بولی۔ جہاں سب ہنسی وہیں پری نے اسے گھورا۔ کیا کریں انی؟ سارا نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ رومانس میری جان، اور شادی کی رات چنگا جھینگا لالا ہو تو کرنا سے رہی۔ اینا نے دانت دکھاتے کہا۔ پری اور سارا کا شرم سے برا حال ہوا تھا۔ کیا ضرورت تھی اس کو پوچھنے کی؟ بہت ہو گئی مستی مذاق، آپ ہو جاؤ ریڈی، جتنا ہونا ہے، کچھ دیر میں فوٹو سیشن ہے۔ ایشی کہتے ہوئے نیچی کو بڑھی۔ جھینگا لالا ہو، جھینگا لالا ہو۔ اینا اور جیا نے پری اور سارا کو چڑھایا۔ جینی منہ پر ہاتھ رکھتی ہنسنے لگی۔ زیادہ درد ہے؟ بازان نے اس کے پاؤں پہ سپرے کرتے پوچھا۔ بہرا نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ میرے ساتھ مذاق کر رہا تھا، وہ خفگی بھرے لہجے میں عالم کو دیکھتی بولی۔ وہ مسکرایا۔ نا گڑیا، ابھی یہی تو دن ہے اس کو ذلیل کرنے کے، نومی نے مسکرا کے کہا اور بہرا کو اٹھانے میں مدد کرتے ڈریسنگ روم تک لے گیا۔ علی، وہاں ڈریسز ہیں بہت سارے، ہم بہن بھائی نے مل کر ڈیزائنز کیے ہیں، جو اچھا لگے چینج کر لو، دانی نے کہا۔ علی نے بہرا کا نام سنا تو ڈریسز کو غور سے دیکھتے ایک ڈریس لیتے واش روم گھسا۔ اوہ، تم دونوں کی ڈریسز تو ایک جیسی ہے، نومی نے میک اپ کٹ اٹھاتے کہا۔ اس کی بات پہ بہری نے جھٹکے سے علی کو دیکھا۔ بیئر والی ڈریسز اس کو پہننے دیکھ اس نے گہرا سانس خارج کیا۔ جانتی تھی اب کوئی نہ کوئی سین کریکٹ ہوگا، لیکن پھر کچھ سوچتے وہ مسکرائی۔ علی کی تو خوشی کی انتہا نہ رہی جب اس کو اپنے جیسے وائٹ کلر کی گاؤن میں دیکھا۔ علی، تم جاؤ، ہم آتے ہیں۔ اس کو بیٹھتے دیکھ بہرا نے سرد نظروں سے اسے دیکھتے کہا۔ وہ ہم کہتے علی خان زادہ روم سے باہر نکل گیا۔ رکو، میں چینج کر کے آتی ہوں۔ لیکن کیوں؟ مجھے یہ کلر پسند نہیں آیا، اس نے منہ بگاڑتے کہا اور واپس ڈریسنگ میں گھسی۔ 5 منٹ بعد باہر آئی اور وہ سب اس کو تیار کرنے میں جٹ گئے۔ بازی، جلدی کر لیں، 1 گھنٹہ ہو گیا ہے، ابھی تک آپ کی تیاری نہیں، آشی نے اندر آتے کہا، لیکن بہرا کو دیکھ تھمی۔ اتنی خوبصورت، ماشاءاللہ میری جان حور لگ رہی ہو، وہ اس کے گالوں پر بوسہ دیتی بولی۔ بہرا گول گول گھومتی کھلکھلائی۔ چلو جانم، چلیں۔ مازان اور ایشی دونوں ہی نیچے کی طرف بڑھے تو وہ سب بھی پیچھے سے اس کا گاؤن اٹھاتے نکلے۔ آگے آگے بہرا تھی، اس کے پیچھے وہ سب اس کا گاؤن سنبھال رہے تھے۔ بہری آئی ایم سوری، مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہیں موچ آئی ہے۔ بہرا کی دی ہوئی ڈریس پہنتے وہ اس کے ہاتھوں کو چومتے بولا۔ کچھ نہیں ہوتا ادرک، چلو ہم چلیں، نکاح ہو جائے گا، وہ سالے تمہارے بغیر کچھ نہیں کریں گے، بیر نے دانت کھچکاتے کہا۔ بیر نے اسے گھورا۔ ارے یار، میرے تو سالے ہی لگتے ہیں نا، تو چلو چلیں۔ اس کے گاؤں کو صحیح کرتے وہ اس کی کمر کے گرد ہاتھ پھیلائے اسے سہارا دے رہا تھا۔ کبھی شوق ملاقات ہو تو چلے آنا ہمارے شہر میں ایک ہی پہچان ہے، کالا جوڑا مسکراتا چہرہ۔ ساری شادیوں میں دولہے پہلے آتے ہیں اور ہماری شادی میں ہم ہی پہلے منہ اٹھا کر آئی ہوئی ہیں، جیا نے سارا، جینی اور پری سے کہا۔ انہوں نے بھی معصومیت سے سر ہلایا۔ وہ سب کافی دیر سے اسٹیج پر بیٹھی تھی، لیکن دولہے صاحب تو آنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، اور اینا تو اسے گھوم رہی تھی جیسے شادی ہمسائی کی ہو۔ اینا بیٹھ جاؤ، ادھر جا کر اوپر کہاں جا رہی ہو؟ اس کو اوپر جاتے دیکھ ایشی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ جانی، ان دولہوں کو ذرا شرم لحاظ ہے کہ نہیں؟ اتنی شرم آ رہی ہے نیچے آنے سے تو وہیں مولوی لے جاؤں کہ جناب نکاح کر لیں۔ نہیں، مطلب حد ہی ہو گئی ہے، ہم لوگ نمونوں کی طرح یہاں کب سے بیٹھی ہیں، ان بے شرموں کا انتظار کر رہی ہیں، اور وہ لوگ ہیں کہ سوری فار دا لیٹ۔ کمر کے گرد لپٹا ہاتھ، گردن پہ محسوس ہوتی سانسیں اور گھبیر آواز میں کی گئی سرگوشی، وہ آنکھیں بند کر گئی، بولتی بند ہو گئی۔ ایسے تو بڑی بولڈ بنی پھرتی ہو، داہی نے اس کے لال چہرے کو نظروں سے دل میں سموتے کہا۔ چلو جی، آ گئے ہو تو نکاح بھی کر لیں، یا کسی اور کو بلا کے انویٹیشن کارڈ بھجواؤں؟ خود کو کمپوز کرتے اینا نے سنجیدگی سے طنز مارا۔ داہی اس کا ہاتھ پکڑتے اسٹیج پہ لے گیا۔ اس کے انداز پہ اینا کے ہونٹ مسکراہٹ میں دھلے۔ میں محبت بے پناہ و بکمال کروں گا، تم سے نکاح کر کے اپنا عشق حلال کروں گا۔ چلیں پھر آج ہمیشہ کے لیے خود کو ایک دوسرے کے نام کر لیتے ہیں۔ عالم نے انیا کو محبت پاش نظروں سے دیکھتے دل نشین انداز میں کہا۔ انیا نے مسکرا کر ثابت میں سر ہلایا۔ نکاح میں آؤں گی تو عشق بھی کر لیں گے، یوں حرام محبت ہم سے نہیں ہوتی۔
شکر ہے آ گئے، ورنہ مجھے تو لگ رہا تھا دولہا بھاگ گیا۔ ہاں ہاں، اپنی ہی بات پہ جیا ہنسی جھلی۔ عمران نے اس کی چنلی صحیح کرتے مسکرا کے کہا۔ جیا اس کو دیکھتے مسکرائی۔ اتنی سی خواہش ہے اس دل کی مرشد، پہلے وفا پھر نکاح پھر نکی نکاح۔ سارا کیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری ہونا چاہو گی؟ دولت شہرت کا تو پتہ نہیں، لیکن عزت اور محبت اتنی دوں گا کہ تم خود کو دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی تصور کرو گی۔ وہ اس کے سامنے ایک گھٹنے کے بل بیٹھتے آنکھوں میں محبت کے دیپ جلائے بولا۔ سبھی ان کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ سارا نے ہاں میں سر ہلایا اور اس کے روبرو بیٹھے سب کچھ بھلایا اس کے گلے لگی۔ علی نے خوف سے آنکھیں گھمائی۔ دانی ان سب نے ہوٹنگ کی۔ محبت وہ ہے جو محبوب کو چھونے کے بغیر کی جائے، جبکہ عشق کا تقاضا یہ ہے محبت کو نکاح میں لیا جائے۔ اتنی ہمت میں صدقے اکیلے میں دکھانا ریٹرن میں اس سے بھی بیسٹ دوں گا۔ وہ اس کے کان کی لو پہ لب مس کرتے بولا۔ سارا جلدی سے پیچھے ہوتی کھڑی ہوئی۔ مجھے ان سب جیسے کچھ نہیں آتا، بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بار میرے نام ہو گئی تو مرتے دم تک ساتھ رہوں گا اور نہ دور ہوں گا، نہ ہونے دوں گا۔ اس کے ہاتھ پر لب رکھتے سارب نے کہا۔ جینی شرم سے سرخ ہوئی۔ استغفار، آج کل کے بچے بھی انجانے کیسی کیسی حرکتیں کرتے ہیں۔ مولوی صاحب نے کانوں کو ہاتھ لگاتے کہا۔ وہ سب ہنسنے لگے۔ مولوی بات تو ایسے کر رہے ہیں جیسے انہوں نے کبھی ایسا کچھ نہ کیا ہوتا۔ ہی شام نے سارا کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ اس کو گھورنے لگی۔ یہ سوئی ڈش کہاں ہے؟ اور وہ کمینہ بھی نظر نہیں آ رہا؟ علی نے ارد گرد دیکھتے کہا۔ نکاح شروع کرتے ہیں۔ مولوی صاحب نے بسم اللہ پڑھنے سے کہا۔ رکے، وہ گڑیا آ گئی۔ سارم نے بہرا کو دیکھتے کہا تھا نا تمہارے بنا کچھ نہیں ہوگا ان کا۔ بیئر نے سرگوشی کی۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ علی کا وجود تو انگاروں پہ لوٹ رہا تھا۔ ان دونوں کو ایک سی ڈریسنگ اور ایک دوسرے کی باہوں میں دیکھ نکاح شروع کریں، بازان نے کہا تو مولوی صاحب نے سر ثابت میں ہلاتے نکاح پڑھوانا شروع کیا۔ پہلے عالم، آنیہ، پھر سارب، جینی، ابرار، جیا، سعید، پری، شان، آگے سارا کا نکاح پڑھوایا، لاسٹ میں داہی اور اینا کا پڑھایا۔ سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ یا اللہ، ہم بھی آپ کے معصوم بندے ہیں، چلو ایک ہی صحیح سے تو صحیح۔ دانی اور نومی نے اکٹھی دعا مانگتے ہاتھ چہرے پر پھیرتے آنکھیں کھولی۔ اینا نے تو اٹھ کر بھنگڑا ڈالنا شروع کیا تھا۔ وہ سب ہنسنے لگے۔ لگتا ہے اس بیٹی کو زیادہ جلدی تھی، مولوی صاحب نے اینا کی خوشی دیکھ کر کہا۔ وہ سب ایک دوسرے کو دیکھتے ہنسنے لگے۔ اور میری شادی؟ بیان نے کہا تو وہ اپنی دلہنوں کو چھوڑتے اس کے پیچھے بھاگے۔ پارٹی کے لوگ ڈنر کر کے اپنے گھروں کو نکلے تھے۔ بیئر ہنسی۔ چلیں دلہنے، اپنے رومز میں جا کر ریسٹ کرو، پھر کل بھی تم لوگوں نے تھک جانا ہے۔ عشی نے انہیں روم میں جانے کا کہا۔ وہ سب منہ بناتے اوپر بڑھی تھی۔ عشی بھی اپنے روم میں چل دی۔ بہرا، تم ابھی گئے نہیں؟ علی کی آواز پر مڑتے وہ مسکرا کر پوچھنے لگی۔ تمہارے بغیر کیسے جاتا؟ اتنا کہتے اس نے سپرے بہرا کے منہ پہ کی۔ وہ کھانستے کھانستے بے ہوش ہوتی گرنے لگی، لیکن علی نے اسے گود میں اٹھائے مینشن کے پچھلے دروازے سے نکلا۔ تم میری ہو، اس کمینی کی نہیں۔ میں تمہیں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا۔ اس کو گاڑی کی بیک سائڈ پہ لٹاتے وہ اس کے گال چومتے جنونیت سے بولا اور گاڑی میں بیٹھتے زن سے گاڑی بھگا لے کر گیا۔ رابطے بھلے نہ ہوں، چاہتیں تو رہتی ہیں، درد کے توس سے نسبتیں تو رہتی ہیں، چھوڑ جانے والوں کو روک تو نہیں سکتے، مگر مدتوں ان کی عادتیں تو رہتی ہیں۔ بھائی آگے بہت سے آدمی ہیں، تھوڑا سنبھل کے۔ کسی گفا کے باہر وہ کھڑے تھے، تبھی عالم نے اندر جھانکتے بازان سے کہا۔ وہ سب اپنے اپنے ہتھیاروں کے ساتھ اندر جانے کے لیے تیار تھے۔ عالم، اگر تم نے نہیں جانا مت جاؤ، لیکن مجھے اپنی بیری صحیح سلامت چاہیے اور میں جا رہا ہوں۔ بیئر ہاتھ میں موجود ہنٹر کو زمین پر مارتے غصے سے دھیمی آواز میں گڑگڑایا۔ وہ کہیں سے بھی نرم دل بیئر نہیں لگ رہا تھا۔ عالم کو اس میں بچپن کا ادرک نظر آیا جو اپنی بیری کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار تھا۔ وہ میری خواہش نہیں ہے، خواہش تو ادھوری رہ جاتی ہے۔ وہ میری ضرورت بھی نہیں ہے، ضرورت ایک دم ختم ہو جاتی ہے۔ وہ تو میری جان ہے، جب تک وہ ہے تب تک میں ہوں۔ دانی نے وہاں 2 بم
फेंके, जिससे वो आदमी डर गए कि बम हैं, लेकिन इससे निकलते धुएं पर सब ने अपनी गन्स निकाली और गोलियों की बरसात कर दी। वहीं वो सब ही अंदर की तरफ बढ़े, एक के एक फायर करते वो आगे बढ़ रहे थे। बेयर ने हाथ घुमाते हंटर से इन लोगों के जिस्मों को जख्मी करने लगा। जहां कुछ देर पहले मौत की खामोशी थी, वहां अब चीख पुकार गूंज उठी थी। सईद अपने हाथों में चाकू पकड़े अपनी तरफ आने वाले आदमियों के सीने पर पांव मारते नीचे गिराया और दूसरे के सीने में चाकू घोंपते वो तीसरे के सीने पे दोनों पांव रखते दबाव दिया। वो तीनों ही बेजान होते गिरे। दानी और नोमी तो इन आदमियों को टांगों से पकड़कर नीचे फेंकते और इस पर चढ़कर इसके बाल खींचते, इसके चेहरे का नक्शा बिगाड़ने में लगे थे। इब्रार और शान दोनों ही अपने हाथों से इनकी गर्दनें तोड़ने में मसरूफ थे। इब्रार की तरफ चाकू लेकर आते आदमी देख रज़ान ने गोली इसके सर में मारी और फिर से इनको मारने में मगन हुआ। दानी और ऐना हम इनको संभालते हैं, तुम अंदर जाओ मगर ध्यान से, दरवाजे से हरकत मत जाना, दीवार तोड़नी पड़े तो तोड़ देना। बेयर ने संजीदगी से इनको देखते कहा, क्योंकि वो लोग ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, बस बढ़ते ही जा रहे थे। वो लोग सर हिलाते गुफा की अगली तरफ से निकले। सामने एक बहुत ही बड़ा कमरा था, यकीनन कोई झोल है। दाही इतनी आसानी से वो बेरा को नहीं देगा। इन्होंने पुरसोच अंदाज में नजरें घुमाते कहा, इसकी नज़र एक ट्रैक्टर पर पड़ी जो दीवार तोड़ने के काम आ सकता था। वो दाही को देखती मुस्कुराई। सर में उठती दर्द की लहरों ने उसे आंखें खोलने पर मजबूर किया। मंदी मंदी सी आंखें वॉक करके देखी तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आया। उसे घुप अंधेरा और गहरी मौत से खामोशी से याद आया कि कैसे अली ने उसके साथ धोखा किया है। उसने हाथ छुड़वाने चाहे जो रस्सी की कैद में थे और ऊपर को बंधे हुए थे। उसने पाँव आगे करते कुछ महसूस करना चाहा, लेकिन किसी सख्त चीज़ और कुत्तों की गरगानी की आवाज़ सुन उसने झट से पाँव वापस खींचे। कुछ महसूस हुआ, उसकी गर्दन पर कुछ रेंग रहा है। गर्दन थोड़ा सा हिलाई तो महसूस हुआ कि सांप है। इसके मुंह पर पट्टी नुमा कुछ नहीं था। शायद वो इसकी खौफनाक चीखें सुनना चाहता था, लेकिन इस बात से अनजान था कि उसे इन सब की आदत थी। उसे जानवरों को अपनी कैद में करना बहुत पसंद था। वो अपनी सहरजद आँखों से जानवरों को हिप्नोटाइज कर लेती थी। खुदा ने हर फन से नवाजा था, उसे बहुत कर लिया जानवरों का शिकार। अब तुम जैसे गीदड़ों को अपना गुलाम बनाना है। एक बार मोहलत क्या दे दी तुमने तो खुद को जंगल का बादशाह ही समझ लिया है। वो दिल में उससे मुखातिब हुई। अचानक एक जगह रोशनी हुई। रोशनी आंखों में चुभी तो उसने आंखें बंद की। कुछ सेकंड बाद आंखें खोली, जहां पानी से भरे शीशे के टैंक मौजूद थे। इनके अंदर शाख मौजूद थी। कमाल है, वैसे तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। एक चीख तक ना निकली। वाह, बहुत पक्की खिलाड़ी हो। अचानक लाइट्स ऑन हुई तो अली ने इसके चेहरे पर फूंक मारकर बाल पीछे करते कहा। बहरा ने तंजीह मुस्कुराहट से उसे देखा। शेरनी इन मामूली जानवरों से नहीं डरा करती। मुझे ये खूबसूरत शेरनी अपनी जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए चाहिए। वो इसके होंठों के करीब अपने होंठ ले जाते बोला। बहरा ने घुमाकर टांग उसके पेट में मारी और घुटने को इसकी नाजुक जगह पर दे मारा। अली दर्द बर्दाश्त करते नीचे बैठा। शेरनी के करीब आए तो चीर फाड़ डालेगी। तुम जैसे कुत्तों की औकात यही मेरे कदमों में है, समझा। आया बड़ा था मेरे बेयर की जगह लेने, उसने मुंह बनाते कहा। अली ने खूनखार नजरों से उसे घूरा और एकदम उठते शिद्दत से उसके जबड़े को अपने हाथों में दबोचा। अब मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें अपना वो रूप दिखाऊं जो दूसरों के लिए है। वो सुर्ख आंखें लिए इसके मुंह पे धा तो बहरान ने जोरदार कहका लगाया। हाँ, सीरियसली नहीं अली, सीरियसली मतलब कि तुम अंडरवर्ल्ड का बादशाह कहते हो खुद को, राइट, लेकिन अंडरवर्ल्ड जैसा दिमाग क्यों नहीं तुम्हारे पास। हाँ, क्या कहा मतलब। अरे मेरी जान, यही कि किसी भी वक्त मेरा शौहर और मेरे भाई यहाँ आते होंगे। तुमने ऐसे ही इतना तकल्लुफ़ किया मुझे किडनैप करने का। इसने रस्सी को अपने नुकीले ब्रेसलेट से काटना शुरू
ब्रेसलेट से काटा, इससे हंस कर कहा और यहाँ वहाँ देखा। इसके पीछे कुत्तों की घरघराहट थी और सामने वो सख्त चीज़ एक मगरमच्छ का बच्चा था। इन्हीं का ही इंतज़ार है, बंदोबस्त कर रखा है मैंने सबका। पिछली बार तो मैं इन लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाह रहा था क्योंकि तुम्हें दर्द में नहीं देख सकता था, लेकिन इस बार जो तुम्हारे और मेरे बीच आएगा वो बहुत पछताएगा। अली ने जहरीली मुस्कुराहट से कहा तो बहरा ने संजीदगी से उसे देखा। ओ स्वीट डिश, तुम परेशान ना हो, तुम्हें तो बताऊंगा ना कि क्या बंदोबस्त किया है। बाहर मेरे हथियारों से लैस आदमी मौजूद है, अगर वहाँ से बचकर वो अंदर आएंगे तो वो देखो वहाँ जो ज़मीन है, गौर से देखो ना जिन मेरी। अच्छा तुम डेमो दिखाता हूँ, अली ने कहकर बहर की आंखें हैरत से फटी। जब अली ने वहाँ एक बाल फेंकी तो वहाँ से आग का लावा निकलने लगा। बहुत आरामदेह मौत दूंगा इनको कसम से, अगर वहाँ से बच गए तो मुझसे नहीं बचेंगे। वो गुस्से से बोला। खुद को संजीदा रखते वो अली को देखने लगी जो इसको ही देख रहा था। बहुत खूब, अपनी मौत का इंतज़ाम बहुत उम्दा किया है तुमने। वो मुस्काई। अली ने हंसते हुए उसे देखा। तुम क्या सोच रही होगी कि वो लोग विंडो से आ जाएंगे, लेकिन एक मज़े की बात बताऊं, यहाँ अंदर आने का सिर्फ एक ही रास्ता है। वो कहका लगाते बोला। बेया ने खौफ से उसे देखा। कहका लगाते किसी शैतान से कम नहीं लग रहे। बेया ने पाँव से सांप झटकते कहा। अली संजीदा हुआ और उसकी गर्दन से बिच्छू हटाने के बहाने इसकी खुशबू खुद में बसाने लगा। दीवार हिलने लगी और एकदम सारी की सारी दीवार जमीन बोस हुई। ब्लैक पैंट शर्ट में मुबलिस ट्रैक्टर पर बैठी ऐना और इसके साथ ही दाही नजर आया। साले मेरी जानी को छुएगा, अली पे जंप करते वो लगाई। अली ने पीछे हुआ और एक करारा थप्पड़ ऐना के मुंह पर मारा। थप्पड़ इतनी शिद्दत का था कि वो जमीन बोस हुई। इसको अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ। दाही ने हवा में उछलते एक पाँव उसके मुंह और दूसरा उसके सीने पर मारा। अली पीछे हुआ। बहरा ने सीटी बजाई। ऐना मुंह पर हाथ रखते खड़ी हुई। ठीक हो, इसके गाल पे किस करने लगी, लेकिन अंगुलियों के निशानात देख इसका मीटर घूम गया। अली ने आगे बढ़ते एक जोरदार पंच दाही के नाक पर मारा। वहां से खून बहने लगा और दाही के हाथ को झटके से मरोड़कर क्रच की आवाज से दाही का बाजू टूट चुका था। दाही ने बामुश्किल अपनी चीख रोकी। बहरा ने बंद आंखों से हाथों की रस्सी खोलने की कोशिश जारी रखी। दाही की सिसकी इसका दिल चीर गई। ऐना ने आगे बढ़कर अली मुक्का मारना चाहा, लेकिन अली ने इसका हाथ को मरोड़कर आग की तरफ धक्का दिया। इससे पहले वो गिरती दानी और नोमी ने उसे पकड़ा। अली ने दाही के सर को पिलर में मारते सुर्ख ग्रे आंखें लिए पीछे मुड़ा। दाही हवास खोते जमीन पर गिरा। दाही, ऐना की दर्दनाक चीख गूंजी। वो भागकर दाही के पास आई जो बेसुध पड़ा था। सर से पानी की तरह बहता खून। वो अली को मारने के लिए तेज से भागी। अली ने नीचे झुककर उसके पांव पकड़कर घुमाते दूर फेंका। वो दीवार में नस्ब कीलों में जा बजी। कील इसके जिस्म में फौस हुए। उसने तकलीफ से दाही को आखिरी नजर देखा और इसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो सब अंदर आ चुके थे सिवाय बेयर और बाजान के। वो बाहर के आदमियों से निपट रहे थे। बहरा की बंद आंखों से आंसू निकला। इसके लिए ये मनाजिर, ये चीख किसी क़यामत से कम ना थी। इस दानी और नोमी को अपने मक्खों से सजा दिया। आलम और सारब ने इसके हाथ पकड़ते पीछे खींचा, लेकिन दानी और नोमी दोनों ही बेहोश हो चुके थे क्योंकि अली ने मुसलसल इनके सर पर वार किए थे। कमीने तू, सारब ने एक मुक्का अली के गाल पर मारा। इसका होंठ फटा और खून रसने लगा। उसने गुस्सा साइड पे पड़ी शराब की बोतल उठाई और शान के सर पर दे मारी। सबका हाल वो बहुत बुरा कर चुका था। शायद इस बार किस्मत अफरीदी के साथ नहीं दे पा रही थी। सब पे फतह पाने वाला अफरीदी यूं बेजान पड़े थे।
تمہاری آخری بھائی اور اس کمینے کو جنت پہنچا کر آتا ہوں۔ سویٹ ڈش، تم میرا ویٹ کرنا، اوکے؟ اس کی کلائیوں پر لب رکھتے کہا جہاں سے خون بہہ رہا تھا۔ بہرا نے ہاتھ جھٹکے۔ بھائی علی باہر کو گیا تو بہرا کی درد بھری آواز سرگوشی نکلی۔ ان سب کے اس حال کی وہ ذمہ دار تھی۔ کاش وہ ٹریس نہ لگاتی تو اب اس کے بھائی اس حال میں نہ ہوتے۔ اس نے زور سے رسی کھینچی اور رسی کچھ چاقو سے کاٹنے اور زور سے کھینچ جانے پر ٹوٹ گئی۔ آج یا تم نہیں یا بہرا افریدی نہیں۔ وہ زخمی شیرنی بنی باہر کی طرف بھاگی جہاں گولیوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ دل کی ضد نے ہی سکھایا ہے قلندر ہونا، ورنہ دشوار تھا قطرے کا سمندر ہونا۔ رونا چاہا بھی کسی غم پہ تو آنسو نہ گرے تھے۔ تعجب کا سبب آنکھ کا بنجر ہونا۔ اس نے تقدیر مٹانے کی بہت کی زخمی۔ میری تقدیر میں لکھا تھا سکندر ہونا۔ تم سے تو میں نپٹوں گا۔ علی نے باہر آیا۔ بازان نے طنزیہ مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ بیئر جو علی کو دیکھ رہا تھا کہ پیچھے سے کسی نے اس کے کندھے پر چاقو سے وار کیا۔ وہ درد کچھ پل تو ہل ہی نہ سکا۔ پیٹ پر وار کرنے والے نہیں پسند مجھے۔ وہ آدمی دوبارہ اس پر وار کرتا کہ بیئر نے پیچھے مڑ کر اس کا وہی ہاتھ پکڑا جس میں چاقو تھا اور اسی کی شہ رگ کاٹ دی۔ وہ نیچے گر کر تڑپنے لگا۔ علی نے بازان کو پنچ مارنا چاہا۔ بازان نے اس کا وہی ہاتھ پکڑا اور نیچے سے گھٹنا اٹھا کر اس کے بازو میں دے مارا۔ علی نے ضرب سے سرخ ہوتے چہرے سے ٹانگ گھما بازار کے سینے پہ ماری۔ وہ دونوں گتھم گتھا ہوئے، ایک شیر تھا تو دوسرا سوا شیر۔ وہ جو آدمیوں کی فوج سے لڑ رہا تھا کہ پیچھے سے کسی نے اس کو ایجٹ کرنا چاہا، لیکن اس کا ہاتھ ہوا میں منتقل ہوا، منہ پر مکہ اور سینے پہ زوردار ہیل لگنے سے وہ پیچھے جا گرا۔ بازل جو علی کے اوپر ہوتے اس کے چہرے کو مکوں سے سجا رہا تھا، بہرا کو دیکھنے لگا۔ وہ موقع کا فائدہ اٹھاتے علی نے اس کو پیچھے پھینکا اور اس پر گن تانی۔ سویٹ ڈش، اگر ایک قدم بھی اور اس کمینے کی طرف بڑھایا تو تمہاری اس جان سے پیارے بھائی کو اوپر پہنچانے میں ذرا سی دیر نہیں کروں گا۔ بہرا کو بیئر کے گلے لگتے دیکھ وہ بازان کے دل کا نشانہ باندھتے چیخا۔ بحری رکی، ہمیں مارنے کے لیے تجھے ہمارے جیسا ہونا پڑے گا۔ بازان نے جھٹکے سے اس کی گن والے ہاتھ پہ پاؤں مارتے کہا اور بیئر علی پہ بھوکے شیر کی طرح جھپٹا اور اپنی نفرت میں جھلستے ایک دوسرے کو بری طرح پیٹ رہے تھے۔ علی نے بیئر کو دھکا دیتے اس کی گولی لگی کندھے پر ٹانگ ماری۔ بیئر درد ضبط کرتے گھوما اور اسے موقع دیے بنا ایک کے بعد ایک پنچ اس کے منہ پر مارنے لگا، اتنے کہ اس کا منہ سے خون رسنے لگا۔ اس کا منہ کا نقشہ بگاڑتے وہ پیچھے ہوا۔ بھائی کچھ نہیں ہوا گڑیا، بہرا کے نیم آواز پر بازان نے اسے خود میں بھیجا۔ اس کے سر پر لب رکھتے وہ پیار سے بولا، اور آدمی آ رہے ہیں۔ پری نے وہاں آتے کہا۔ بیئر نے سنجیدگی سے بازان کو دیکھا۔ وہ آدمی گفا کے اندر آئے لیکن رکے کیونکہ ان کا باس بہرا کی رحم و کرم پر تھا اور وہی اشارہ کر رہا تھا انہیں رکنے کا۔ وہ مغرور بادشاہ آج اپنے ہی عشق کے ہاتھوں مرنے چلا تھا۔ بہرا نے ایک نظر بیئر کو دیکھا اور ایک ہی جھٹکے میں اس نے چاقو علی کے پیٹ میں گھسایا۔ علی کے منہ سے خون نکلا، درد سے چہرہ خطرناک حد تک سرخ ہوا، لیکن اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ تھی، گہری مسکراہٹ۔ اس کی نظریں بہرا کے چہرے کا طواف کر رہی تھی، جیسے آخری بار وہ اس چہرے کو اپنی دل و دماغ میں حفظ کر لینا چاہ رہا تھا تاکہ مرنے کے بعد بھی وہ کبھی اسے نہ بھول سکے۔ ہم افریدی جس سے محبت کرتے ہیں اسے سر آنکھوں پہ بٹھایا کرتے ہیں اور دشمنی میں سب کو ان کے اصلی مکان یعنی قبرستان میں پہنچا دیتے ہیں۔ یوں ہی نہیں ڈرتا زمانہ افریدی کے نام سے۔ بازان نے اس کو تسخیرانہ نظروں سے دیکھتے کہا، لیکن وہ تو بس بہرا کے تعصب دیکھ رہا تھا، اس کے ہاتھ کانپا رہے تھے، وہ گولی نہیں چلا پا رہی تھی۔ تم میری نہیں ہو سکتی اور میں تمہیں کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ میں زندہ رہا تو روز تمہیں تکلیف دوں گا۔ تم میری زندگی ہو، تمہاری بنا میں جی نہیں سکتا، تو کیوں نہ اپنی ہی زندگی کے ہاتھوں میں اس ظالم دنیا سے کوچ کر جاؤں۔ اس نے مسکرا کر اسے دیکھا، اس کی
नाजुक हाथों में गन को देख वो इसके हाथ थाम गया और ट्रैगर पर इसकी उंगली पर अपनी उंगली रख दी। बेया ने गुस्से से उसे देखा और इसकी तरफ बढ़ा। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मैं तुमसे मिला और तुम्हारी ही हाथों मैं आज इस फानी दुनिया से बहुत दूर चला जाऊंगा। मैंने सुना था जुनून जब हद से बढ़ जाए तो मौत वाक़या होना लाजमी हो जाती है। आज वो वक्त मुझ पर आन पहुंचा है। वो करब भरे लहजे में बोला। इसकी ग्रे आंखें खून उतरा हुआ था। सुनो जाना, खोना और पाना मोहब्बत नहीं होता। मोहब्बत तो अदब है, लिहाज होता है, एक दूसरे की पुकार पे लबक होता है। मोहब्बत तो एहसास होता है, जिससे हो जाए बस वही सबसे खास होता है। बेया ने इसके हाथ हटाना चाहे लेकिन अली ने उल्टे हाथ से इसका गला पकड़ा और गवजनाक तबरों से उससे घूरने लगा। अगर मेरी स्वीट डिश को कभी कुछ हुआ ना तो तुम जिंदा नहीं रहोगे। शक्ल से तो कमीने लगते हो, लेकिन अगर अपनी कमीनगी बहरा को दिखाई तो उसने इतना कहते इससे परे दिखिला और बहरा की उंगली पर दबाव बढ़ाते ट्रैगर दबा दिया। जहां बातें दिलों को जख्मी करने लग जाए वही बातें खत्म कर देनी चाहिए। अली, गोली की आवाज के साथ बहरा की चीख निकली। अनजाने क्यों शायद वो दिल से उसे अपना दोस्त मान चुकी थी। वो रोने लगी, इतना कि रोते रोते इसकी सिसकी बंद गई। बहरा ने इसके गिर्द हारिस बनाया। परी एक जानिब खड़ी रो रही थी। जैसा भी था वो इसका बॉस था, जिसने उसे इतना बड़ा किया था। इसकी यूं इस तरह मौत। वो अपने मुंह पे हाथ रखती रोती चली गई। बाजार ने देखा वो सब आदमी घुटनों पर बैठे थे, सबके साथ झुके हुए थे और आंखें नम थी, क्योंकि अली खानजादा उनको बहुत अजीज था। लेकिन अब बहरा ही अब अंडरवर्ल्ड की प्रिंसेस थी। वो इसके एहतराम में झुके थे। अली ने पहले ही एक मीटिंग में सब वाज़ेह कर दिया था। अपनी सारी प्रॉपर्टी, सारी कंपनी, सारा बैंक बैलेंस वो बहरा के नाम कर चुका था। शायद उसे मालूम था अपना अंजाम। बहरा होश खोते इसकी बाहों में झूल गई। बहर ने उसको अपनी गोद में उठाया, बाहर की तरफ कदम बढ़ाए। बाजार ने परी को इनके पीछे जाने का इशारा किया, लेकिन वो रुका। आलम, नैना वगैरह कहाँ है? वो सब हॉस्पिटल में है, परी ने बताया। बाजार ने नासमझी से उसे देखा तो परी ने इन्हें बताया कि कैसे अली ने इनकी हालत कर दी और कैसे वो बहरा के जाने के बाद इनको वहां से हॉस्पिटल ले गई। ओके बच्चे, बहुत बहादुर हो तुम, वो नरम लहजे में बोला और अली को इन आदमियों की मदद से उठाते तफरीन के लिए ले जाया गया। मोहब्बत चीज़ ऐसी है, कभी होती है अपनों से, कभी होती है सपनों से, कभी अनजान राहों से, कभी गुमनाम नामों से। मोहब्बत चीज़ ऐसी है। मोहब्बत होती है फूलों से, कभी बचपन की झूलों से, कभी बेख्तियारी में, कभी पके असूलों से। मोहब्बत एक मोहब्बत है। मोहब्बत एक सदाकत है। मोहब्बत एक इबादत है। मोहब्बत चीज़ ऐसी है, दुखों में रोल देती है, दर्द अनमोल देती है, जहर भी घोल देती है। मोहब्बत चीज़ ऐसी है। आज 3 हफ्तों बाद इन सब को होश आया था। इन सब ने उठते ही बहरा का पूछा था तो बाजार ने इन्हें सब बताया कि अली मर चुका है और बहरा बिल्कुल ठीक है। आशी वगैरह को बस इतना बताया गया था कि इन सब का एक्सीडेंट हुआ है। नहीं, एक बात बताओ, तुम सब ने हमें अकेला छोड़कर ऊपर जाने की तैयारी तो नहीं कर ली थी जो 3 हफ्ते बाद होश में आए हो? वो सब इस वक्त आफरीदी मेंशन में मौजूद थे। जिया ने इन सब को देखते पूछा। अब भला कहाँ इसमें खामोश रहा जाता था। हमें पता नहीं था कि भाभी हमें मिस कर रही है, वरना भूत बनकर आपके पास आ जाते, लेकिन फिर भी आपने ही भूत चिल्लाकर भगाना था। दानी ने टक्का सा जवाब दिया। बदले में उसने सिर्फ दांत दिखाने पर इख्तिताफ किया। हकीकत ही तो था, वो जिन भूतों से बहुत डरती थी। वैसे कमाल नहीं कर दिया आप लोगों ने लोग निकाह के बाद गिफ्ट देते हैं और हमारे शौहरा ने हमें तोहफे में अपनी खामोशी और दर्द दिया है। सारा ने शान के जख्मों से चूर वजूद को देखते शिकवा किया। आय हाय, भाभी तो रोमांस के मूड में लग रही है। ऐना ने कहा, बाज आना था, हो गई शुरू। परी के हाथ पे हाथ मारते वो हंसी। सारा ने उसे घूरा, बाकी सब ने मुस्कुराहट दबाई। वैसे आपस की बात बताऊं, तुम्हारी कैंची जैसी चलती जबान को मैंने बहुत मिस किया। जिन्हीं ने इज्जत बाइज्जत दोनों मिक्स करते
کہا تو سب کا کہکہ گونجا۔ سارب نے منہ کھول کر اسے دیکھا۔ سنو، تم اس بلی کے ساتھ کم رہا کرو، تمہیں بھی اپنے جیسا بنا دے گی۔ سارب نے اینا کے بال کھینچتے کہا۔ اینا نے اس کے ہاتھ پہ تھپڑ مارا اور خفگی سے داہی کو دیکھا جو محبت پاش نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ لعنت ہے کمینے انسان! اس کی گالی پہ سب لڑکیوں کا منہ کھلا۔ بازان وغیرہ نے مسکراہٹ دبا کر اسے دیکھا۔ بجائے اپنے بھائی کو روکنے کے کہ میری بیوی کو تنگ مت کرو، تم مجھے یوں محبت بھری نظروں سے گھور رہے ہو۔ وہ غصے سے نتھے پھلائے بولی۔ داہی بکھلایا۔ یار کیوں میری عزت کا جنازہ نکالتے ہو؟ نہ کرو اپنی ماں کو تنگ۔ داہی نے ہاتھ جوڑتے معصومیت سے کہا۔ ماں کس کو بولا ہے؟ یہ تو بلی ہے۔ سعد نے اس کی کندھے پہ مکہ جڑتے کہا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں تم جیسے نالائقوں کی ماں بننے کا، اینا نے منہ بناتے کہا۔ ہاں جیسے تمہارے بچے تو بڑے ذہین و فطین ہوں گے نا، نومی نے جل کر کہا۔ میرے بچے سب سے ہوشیار اور ہونہار ہوں گے، دانی نے سینہ چوڑا کرتے کہا۔ ہاں پہلے اپنی شادی تو کروا، بچے کیا اوپر سے گرتے ہیں؟ شادی ہوئی نہیں، آیا بڑا میل ہے، بچے بھلے ہونہار ہوں گے۔ ہاں اس کی نقل اتارتی اینا نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ جیا کلہاڑی ہی مار دی، سیدھی کلہاڑی ہی مار دی۔ دانی کا چوڑا سینہ شرم سے اندر کو دھنسا۔ ویسے اپنی سٹوری کا اینڈ ہونے لگا اور رائٹر کو دانی اور نومی کا خیال ہی نہیں آیا۔ جیا نے کہا۔ ہاں دیکھو رائٹر ظالم بنی بیٹھی ہے، اس کو بولو اللہ کا واسطہ ہے اب تو سنگل سے منگل کر دے۔ اس نے مظلوم بنتے دہائی دی۔ نہیں، وہ سوچ رہی ہوگی کہ دانی جتنا ٹھیک باز ہے اس کی بیوی کوئی ہلٹر ٹائپ کی ہونی چاہیے نا۔ جینی نے کہا۔ دانی کا منہ کھلا۔ ہلٹر ہی صحیح، دے تو صحیح، ورنہ ایسے تو یہ ظالم دنیا مجھے تل کر مچھلی کی طرح کھا جائے گی۔ دانی ہر مچھلی کھانے کی نہیں ہوتی، عائشی نے شریر لہجے میں کہا۔ دانی نے صدمے سے منہ کھولتے اسے دیکھا۔ مطلب اتنا گیا گزرا ہے وہ؟ پھر کیا ہو گئے؟ نہیں بس شروع، وہ سب ہی ایک دوسرے میں لگے تھے۔ بہرا ان سب کے درمیان خاموش بیٹھی ان سب کو ہنستے لڑتے دیکھ رہی تھی، انجانے کیوں لیکن وہ خود کو خود ہی یہاں مس فٹ محسوس کر رہی تھی۔ وہ پانی کا بہانہ کرتے وہاں سے اٹھی اور باہر گارڈن میں آئی جہاں بیئر نے اس کے لیے ہر طرح کے پھول موجود تھے۔ بیئر نے اس کی پسندیدہ ایک چھوٹی سی جھیل بھی بنوائی تھی۔ وہ گارڈن سارا درختوں سے چھپا تھا، صرف گیٹ سے اندر آنے والا شخص دیکھ سکتا تھا کہ گارڈن میں کون ہے۔ وہ جھیل میں پاؤں لٹکائے بیٹھی کسی گہری سوچ میں ڈوب بھی گئی، جیسے سوچ وہ کبھی اذیت سے مسکراتی تو کبھی رونے لگتی۔ بیئر اس کو وہاں دیکھ اس کے طرف آیا، لیکن اس کو روتے دیکھ وہ پریشان ہوا۔ اس کے پاس بیٹھتے اسے پکارا تو بہرا اس کے گلے لگی۔ وہ سب بھی اس کو ڈھونڈتے وہاں پہنچے، لیکن اس کے روتے دیکھ رکے۔ اگر اس بیئر نے کچھ کیا ہے تو گیا یہ آج۔ عالم نے بڑبڑاتے آگے بڑھنا چاہا، لیکن بازار نے اسے ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کیا، کیونکہ وہ جانتا تھا وجہ کچھ اور ہے۔ وہ کافی دن سے ان لوگوں سے کھچی سی رہنے لگی تھی۔ وہ جاننا چاہتا تھا آخر وجہ کیا ہے۔ بحری میری جان رو مت، بتاؤ اپنے ادرک کو کیا ہوا؟ میرے بچے کو یوں اس طرح کیوں رو رہا ہے؟ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرتے وہ بے بسی سے پوچھنے لگا۔ بہرا نے سرخ نیلی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں سرخ دیکھ بیئر کا دل چھلنی ہوا۔ کیا ہوا بحری؟ اس کی آنکھوں پہ لب رکھتے وہ نرم سے لہجے میں گویا ہوا۔ بیئر مجھے نہیں رہنا یہاں، ہم تمہارے گھر شفٹ ہو جاتے ہیں۔ رونے سے بھاری ہوتی آواز سے وہ اس کے ساتھ لگی بولی۔ ان سب کا وجود تو ستے میں آیا، ایسا کیا ہوا کہ ان کی گڑیا اب سے سب سے دور جانا چاہتی تھی؟ بیئر شاک ہوا۔ کسی نے کچھ کہا ہے میری بحری کو؟ نہیں تو کیوں جانا ہے یہاں سے میری جان؟ تمہارے بھائی وہ تمہارے بغیر نہیں رہ سکتے، تمہاری بھابیاں بھی تمہاری دیوانی ہیں، جانے نہیں دیں گی۔ وہ اس کے بال سہلاتے بولا۔ بہرا کے رکے آنسو پھر سے بہہ نکلے۔ جان ہوا کیا ہے؟ صحیح بتاؤ۔ ان سب کی اپنی لائف ہے، مجھے لگتا ہے میں ان سب کے بیچ آ رہی ہوں۔ ان کی لائف میں میری امپورٹنس ختم ہو گئی ہے۔ میں بات کروں تو کہتے ہیں ورنہ نہیں۔ ان سب کے دل کو کچھ ہوا۔ بحری ان کی اپنی لائف ہے، اب وہ ہر وقت تمہارے ساتھ تو نہیں رہ سکتے نا۔ وہی تو بیئر، وہ اپنی زندگی میں خوش ہے، اللہ انہیں ہمیشہ خوش رکھے، لیکن اب ان کو میری نہیں ضرورت۔ ایسا نہیں ہے بحری، تمہارے
بھائیوں جیسے بھائی تو نصیب والوں کو ملتے ہیں۔ بچپن سے انہوں نے تمہیں اپنے بچے کی طرح سنبھالا ہے۔ اگر ابھی وہ تھوڑا سا بزی ہیں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں، تو ہرگز نہیں نا کہ ان کو تمہاری ضرورت نہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ اپنی دماغ کا فتور ہے اور کچھ نہیں۔ چلو اب موڈ صحیح کرو۔ وہ اس کو سمجھانے لگا اور اس کی پیشانی پر لب رکھتے مسکرا کر کہا، بیئر پلیز، میں کباب میں ہڈی بننا نہیں چاہتی۔ وہ روان سی ہوئی۔ گڑیا، نومی نے اسے پکارا۔ وہ آنسو صاف کرتے بیئر سے الگ ہوئی اور مصنوعی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجاتے مڑی۔ وہ سب بھی اس کی آواز اس کی طرف آئے۔ بذات نے اسے اپنے حارس میں لیا، اتنا ہی تھا کہ وہ روتی اس کے سینے سے لگی۔ بیئر نے افسوس کے اسے دیکھا۔ اوپر سے بہادر دکھنے والی بیرا اپنے بھائیوں کی ذرا سی لاپرواہی پہ مرنے جیسی ہو جاتی تھی۔ گڑیا، تم ہماری زندگیوں کا وہ حصہ ہو جسے ہم کبھی نہیں بھول سکتے، تو ہم تمہیں مر کر بھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تم تو جان ہو اپنے بھائیوں کی، خوش سوچ بھی کیسے لیا ہم تمہیں خود سے دور جانے دیں گے۔ وہ سب ہی شکوہ کر گئے۔ ہاں، اور بھائی، مجھے تو جوان جہان بہائی بیٹی ملی ہے، بھلا کیسے تم سے دور ہو سکتی ہوں؟ اینا نے اس کے گال چومتے کہا۔ ہاں، اتنی پیاری نند جیسی بیٹی میں تو شان کو چھوڑ دوں لیکن تمہیں نہیں چھوڑوں گی، سارا نے اینا کو پیچھے کرتے کہا۔ اینا نے اسے دھکا مارا جو سیدھا شان کے سینے میں جا بجی۔ پہلے قریب تو کر لو، پھر چاہے دور ہو جانا، وہ آنکھ مارتے معنی خیز لہجے میں بولی اور واپس بیرا کے قریب جانے لگی کہ حاجیہ نے پاؤں آگے کیا اور اینا سیدھا جھیل کے اندر۔ اس نے سر باہر نکالا تو اس کے سر پر ایک مینڈک بیٹھا تھا۔ اس کو دیکھتے پتوں پہ اچھلتا سب نے کہکا لگایا۔ بیچارہ مینڈک بھی اس کو دیکھ ڈر گیا۔ اسی نے ہنستے ہوئے کہا۔ بیرا ہنس ہنس کر دہاڑی ہو رہی تھی۔ اینا نے اس سب کو گھورا، پھر سارا اور جینی کا ٹانگوں سے پکڑ کر جھیل میں پھینکا۔ پری اور آنیا دور ہونے لگیں لیکن اینا نے بچنا ناممکن، وہ اسے بھی کھینچ چکی تھی۔ آئے جنگلی بلیاں ملی ہیں ہمیں تو، عالم نینا کو دیکھتے بولا۔ او بھائی، میرے والی معصوم تھی، تمہاری والیوں نے بگاڑ دیا، سراب نے دکھی سے جینی کو دیکھتے کہا۔ میری والی تو معصوم ہونے کے ساتھ شرمیلی بھی تھی، سعید کا دکھ تو انوکھا تھا۔ وہ اور پری کو دیکھ جو اینا کو آنکھ مار رہی تھی۔ ابھی یہ ایک دوسرے کی سنگت میں جانے کیا کیا سیکھیں گی۔ ابرار نے جیے کو ہنستے دیکھ بیچارگی سے کہا، اللہ ہم معصوموں پر رحم کرنا، ابھی تو گڑیا کی سنگت میں رہیں گی۔ شان نے سارا کو دیکھتے کہا اور وہ سبھی بہرا کو دیکھنے لگی جو دانت دکھا رہی تھی۔ اللہ دا واسطہ گڑیا، مار پیٹ نہ سکھانا، وہ تم نومی اور دانی کی بیویوں کے ساتھ کر لینا، پلیز پلیز۔ وہ سبھی ہاتھ جوڑتے بولے۔ بہرا نے کہکا لگایا، او بھائی، مجھے کیوں پھنسا رہی ہو؟ خود جھیلو اپنی بلیوں مطلب بھابھیوں کو۔ ایشی کے گھورنے پر نومی نے اپنا جملہ درست کیا۔ ہاں بھائی، ہاں، ابھی گھر بسا نہیں، آگ لگانے والے پہلے ہی آ گئے، دانی نے جلے دل سے کہا تو وہ ہنسے۔ آپا، میری شادی کا کیا؟ بیئر نے سب کو اپنی میں لگے دیکھ ایشی سے پوچھا۔ سب نے ہنسی روکتے اسے دیکھا۔ بیئر، اب اپنی رخصتی کی تیاریاں شروع کریں، ہم تو تیار ہیں بارات لانے کو، اینا نے دانت دکھاتے کہا۔ میری رخصتی؟ بیئر کا صدمے سے منہ کھلا۔ اس کے تاثر دیکھ ان سب کے کہکے فضا میں گونجے۔ 3 سال بعد؟ او ہیلو مس، کب سے دیکھ رہا ہوں تم دونوں تمہارے پیچھے آ رہی ہو، کیا مسئلہ ہے؟ دانی اور نومی جب بھی کہیں جاتے وہ دونوں جڑواں بہنیں ان کے پیچھے پائی جاتی تھیں۔ آج تنگ آ کر نومی نے ان کے سامنے آتے پوچھا، آپ کو برا لگا؟ کوئی بات نہیں، آئندہ سے آپ لوگ ہمارے پیچھے آ جانا، انہوں نے آنکھیں مٹکا کر کہا۔ نومی نے منہ کھولے اسے اس لومڑی جیسی آنکھوں والی کو دیکھا۔ 3 سالہ شہیر جو اس کی گود میں تھا۔ اس نے نومی کا منہ بند کیا۔ اور ہم آپ کے پیچھے کیوں آئیں گے؟ دانی نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اس لیے کہ میری پسند ہے آپ، انہوں نے کہتے ساتھ گھٹنوں پہ بیٹھی اور گلاب کا پھول ان کے سامنے کیا۔ دانی نے حیرانگی سے انہیں پھر نومی کو دیکھا اور مسکرا کر پھول ان کے ہاتھوں سے لیے اور وہ لڑکیاں انہیں کس کرتی ہنستی ہوئی وہاں سے بھاگی۔ اندھے توتیا چاہیے؟ ارمان نے توتلی زبان میں شہیر سے پوچھا۔ 2 آنکھیں، شہیر نے ہنستے ہوئے کہا۔ دانا اور نومی تو وہیں دل پر ہاتھ رکھتے گرم
گرے خوشی ہی اتنی تھی، ارمان نے دانی کا موبائل نکالتے بازان کو کال لگائی۔ ہیلو بابا، دانا تومی بے ہوش ہو دیے ہیں، توشی تے مالے۔ ہیلو بابا، دانی نومی بے ہوش ہو گئے ہیں خوشی کے مارے، ارمان نے کہا تو شہید نے اس کے ہاتھ سے موبائل لیا۔ کون سی خوشی؟ بازان نے حیرانی سے پوچھا۔ بابا ان تو لڑکیاں مل دی ہیں، بابا ان کو لڑکیاں مل گئی ہیں، شہید نے کہا تو بازان نے کہکا لگایا۔ پھر تو ان کا بے ہوش ہونا بنتا ہے، تم لوگ پریشان مت ہو، میں گارڈز کو کال کرتا ہوں، تمہیں اور دانا اور ٹومی کو بھی اٹھا لائیں۔ وہ مسکراہٹ سے روکتے بولا اور کال کٹ گئی۔ ان کو گھر لے آؤ، گارڈ کو کہتے اس نے موبائل آف کرتے رکھا اور پھر سے ہنسنے لگا۔ کیا ہوا ہے، کیوں ہنس رہے ہیں بھائی؟ بہرا نے اس کو ہنستے دیکھ اس کے پاس بیٹھتے پوچھا۔ گڑیا، تمہاری چھوٹی بھابیاں مل چکی ہیں اور خوشی کے زہر اثر نومی اور دانی کو شدید جھٹکے لگنے سے وہ دونوں کومے میں جا چکے ہیں، بازان نے ہنستے ہوئے کہا۔ بات سمجھ میں آتے بہرے بھی ہنسی اور ہنستی چلی گئی۔ وہ سب اپنی زندگیوں میں خوش تھے کیونکہ وہ سب ایک جٹ تھے، کوئی بھی ان کو توڑ نہیں سکتا تھا، ان سب کی جان ایک دوسرے میں قید تھی، ایک کو کچھ ہوتا تو دوسرا اس کی تکلیف پر تڑپ اٹھتا تھا۔ بہن بھائی کا رشتہ ہی ایسا ہوتا ہے، بھائی تو بہنوں کا مان ہوتے ہیں، ہر بات کو بنا بتائے ہی سمجھ جاتے ہیں، ہماری ہر خواہش کو سر آنکھوں پر رکھتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی خوشی کے لیے جان تک دینے کو تیار رہتے ہیں۔ خدا سب کے بھائیوں کو سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔